बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, हंस रहे होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे। अल्लाह पाक आप सबको इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, ये मेरी वो दिल से दुआ जो डेली आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ, क्योंकि दिल से जो दुआ निकलती है, बात निकलती है, वो असर रखती है। मैं हूँ आप लोगों की होस्ट, आपकी दोस्त, आप सबकी फेवरेट कहकशा फैसल, और आप लोग मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। मुस्कुराती सुबह का बाकायदा आगाज़ करते हैं मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से, मेरे पूरे इदारे की तरफ से आप सबको जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। जुम्मे की नमाज की जब आप लोग अदायगी करेंगे तो हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि दुआओं से जो है वो तकदीरें बदल जाया करती हैं। दुआओं का एक अलग ही मैजिक है, एक अलग ही जादू है। वो कहते हैं ना कि जब आप दिल से कोई भी चीज़ की तमन्ना करते हैं और अल्लाह पाक से दुआ करते हैं, तो अल्लाह पाक की जगह पर जो है वो आप ये नहीं सोच सकते कि किस तरह से वो दुआ कबूल होगी। आप बस दुआ करते जाइए, और जो कबूल होने का टाइम है ना, उसके लिए जो है ना परेशान ना हो। आप ये ना दिमाग में सोचें कि ये आखिरकार हमारी दुआ कबूल क्यों नहीं हो रही है, क्या हमारे अमाल ऐसे इस वजह से कबूल नहीं हो रही, या हम ऐसे कोई काम करते हैं इस वजह से कबूल नहीं होती, या तो हम किसी का दिल तो नहीं दुखाते। लेकिन कुछ दुआएं जो है वो हमारी दुनिया में कबूल हो जाती हैं, और कुछ दुआएं आखिरत के लिए अल्लाह पाक ने रखी होती है कि वो हमें उसका अजर जो है वो आखिरत में देंगे। तो सब्र ज़रूर करना चाहिए, लेकिन ये है कि जब आप नमाज में दुआ मांग रहे होते हैं और दिल में ये ख्यालात आ रहे होते हैं कि यार मैं कब से इस चीज़ के लिए दुआ मांग रहा हूँ या मांग रही हूँ, लेकिन ये दुआ कबूल होके ही नहीं दे रही है, आखिरकार वजूहात क्या है, तो वजूहात के पीछे ना भागे, सब कुछ अल्लाह पे छोड़ दें। आप यकीन करें कि हमारी इतनी भी औकात नहीं है कि हम जब रात को सोते हैं ना, तो हमें सुबह नहीं पता होता कि हम सूरज देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे, जो आंखें बंद होती हैं ये सुबह खुलेंगी भी या नहीं खुलेंगी। तो जब रात को सो रहे होते हैं तो सबको माफ़ करके सोया करें। ये जो माफ़ करने का मज़ा है ना, इसकी बात ही अलग है। और माफ़ करना किस बिना पे? अल्लाह की रज़ा के लिए। जब आप अल्लाह की रज़ा के लिए कोई काम करते हैं, अल्लाह की रज़ा के लिए लोगों को माफ़ करते हैं, तो आप यकीन करिए कि ज़िंदगी जो है आपकी बहुत ही पुरसुकून हो जाती है, बहुत सुकून आप महसूस करते हैं, बहुत लाइट फील करते हैं। और सबसे बड़ी आजकल मुझे लगता है नेमत ही यही है कि आपको सुकून मैसर हो, क्योंकि लोग, मैंने देखा है कि बहुत से लोग जो है वो परेशानी के बायस जो है वो रातों को सो नहीं पाते। महंगाई की अगर मैं बात करूँ तो महंगाई ने तो हमारा इतना ज़्यादा दिमाग जो है वो ख़राब कर दिया है जिसकी कोई हद नहीं है। दूध जो है वो महंगा होने वाला है, अनकरीब हो जाएगा 20 रुपये और महंगा। और जो है पेट्रोल की कीमतों ने जो है 18 रुपये एकदम से जो आए हैं और सामने आके जो है लोगों को हिला के रख दिया। लेकिन पाकिस्तानी कौम के पास भी एक टैलेंट है, मतलब वो ये सोचते हैं कि यार पेट्रोल के पैसे बढ़ गए, अच्छा है, एहतजाज तो हमने करना नहीं है, हम सिर्फ बातें कर सकते हैं। लेकिन हम जाके सबसे पहले पेट्रोल की लाइन में लग जाते हैं, पंप्स पर जाके खड़े हो जाते हैं कि भाई हम टंकी फुल करा लें। भैया एक दिन की टंकी फुल कराने से कुछ नहीं होगा। एक दिन अगर आपका पेट्रोल आपने भरवा लिया, उसके बाद तो आपने जितना महंगा हो चुका है उतना ही होगा। और मैंने ये सुना है रिपोर्ट्स में कि 300 से ऊपर तजाविज कर जाएगा पेट्रोल, तो आखिरकार मतलब 350 से ऊपर तजाविज कर जाएगा, तो किस तरह से फिर चीजें जो है वो काबू में आएंगी? क्योंकि एक पेट्रोल होता है जो जिसकी बिना पर सब चीजें महंगी हो जाती हैं। अगर आप किसी से बात करें या कहीं आप कोई चीज खरीदने जाए तो यही होता है कि भाई पेट्रोल के पैसे बढ़ चुके हैं। तो जहां पेट्रोल के पैसे बढ़ चुके हैं वहां पर मेरी हुकूमत से ये इल्तिजा है, इल्तिमास है कि लोगों से जो है भैया आप हमारी तनख्वाहें भी बढ़ाएं ना। जो गवर्नमेंट अफसरान हैं उनके लिए तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन जो आम शहरी, आम सारिफ जो लोग काम कर रहे हैं जगह जगह पे, फैक्ट्रियों में, यहाँ वहाँ डेली वेजेस हैं, उनकी तनख्वाहें, उनके पैसों का कुछ ऐसा बंदोबस्त करें कि कम अज़ कम हमारी जो रोज़गार है वो सुकून से तो ज़िंदगी गुजर सके, क्योंकि बहुत मुश्किल हालात हो चुके हैं। मैं भी अभी एक वीडियो देख रही थी मेट्रो वन न्यूज़ पे अपने चैनल पे, कि एक आदमी ने खुदकुशी कर ली महंगाई से परेशान होकर, हालात से तंग आकर। मतलब लोग आखिरकार फिर करेंगे तो क्या करेंगे? लास्ट ऑप्शन यही लगता है कि भाई क्या करें, सब चीज़ों से जान छुड़ा लेते हैं, जो भी चीज़ें हैं वो हम पर ही आएंगी ना, चलो भाई खुदकुशी कर लेते हैं। लेकिन खुदकुशी हल नहीं है, अपने आप को मारना हल नहीं है। लोगों से आप इल्तिजा कर सकते हैं। मैं तो हुकूमत से यहाँ पे मेट्रो वन के प्लेटफॉर्म से यही कह सकती हूँ कि चीज़ें हमारे लिए आसान बनाएं, इतनी मुश्किलात, इतनी चीज़ें ना पैदा करें कि हम जो है वो परेशान हो जाएं, और परेशान होकर सब जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ये मुल्क छोड़ने पे मजबूर है। या तो या फिर जिसको कुछ समझ नहीं आता, जो बेबस है, जिसके पास ना यहाँ रहने के पैसे, ना यहाँ खाने के पैसे, ना यहाँ से बाहर जाने के पैसे, वो अपने आप को इस तरह से खत्म कर लेते हैं। हमारे साथ हफीज अंसारी मेट्रो वन न्यूज़ के नुमाइंदे कॉल पर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं महंगाई की सूरत हाल। अस्सलाम वालेकुम हफीज अंसारी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है। हफीज अंसारी साहब बताइएगा, महंगाई का अहवाल बताइएगा। ये जो तूफान है जो बेकाबू हो चुका है, जो जिन है जो बेकाबू हो चुका है, किस तरह से इसकी रोकथाम की जाएगी?
देखिए, कुदरत के तूफान आते हैं, उससे तो अल्लाह में महफूज रख लेता है। कितने बड़े बड़े तूफान आने का अंदेशा वो अल्लाह ताला ने हमेशा महफूज रखा है। लेकिन ये तूफान जो कि इंसानों का अपना बनाया हुआ है, जो हमारे हुक्मरानों का बनाया हुआ है, मुख्तलिफ अंदाज से हमला आवर हो रहा है आवाम के ऊपर। पेट्रोल, अब देखें, नई हुकूमत, निगरां हुकूमत, यानी कि इब्तिदा आने की भी नहीं हुई थी कि उसने ये पेट्रोल बम जो है कीमत में रिकॉर्ड इजाफे का जो है आवाम पर गिरा दिया, जिसका मकसद ये होता है पेट्रोल की कीमत में इजाफे का कि हर चीज़ मज़ीद महंगी होने जा रही है, अशिया महंगी हो रही हैं, हर अशिया जो महंगी हो रही है उस पर आवाम से टैक्स भी वसूल किया जा रहा है, उस टैक्स में भी इजाफा हो रहा है। जो आवाम से टैक्स वसूल किया जा रहा है मुख्तलिफ चीज़ों की कीमतों पर, तो हम गौर करते हैं कि कीमतें बढ़ रही हैं, लेकिन हम जो उसके नीचे जो टैक्स लिखा हुआ होता है उस टैक्स में मज़ीद इजाफा होता चला जा रहा है, उस पर तवज्जो नहीं दी जा रही है। टैक्स में भी इजाफा किया जा रहा है। अशिया खुद नौश हो, सब्जी हो, फ्रूट हो, कोई भी चीज़, मेडिसन हद तक है, वो जो मेडिसन है उसमें भी इस हद तक इजाफा हो गया है कि अब जो मरीज है वो कोशिश ये करते हैं कि जो 2 दिन की दवाई है वो 1 दिन की दवाई लेने पर मजबूर है, क्योंकि जिंदा रहना है, जीना है। उनको सिर्फ यही नहीं है बल्कि बिजली जो कि नहीं मैसर की जा रही है उसके बिल इस हद तक हैं कि अगर आपका इलेक्ट्रिक ऑफिस आपका जाना हो तो लोग कहते हैं कि ये बिल जमा करने के लिए उधार ले लेकर जो है हम कर्जे में जकड़ चुके हैं, लेकिन क्या करें, बिजली का बिल भी भरना है, 1 महीने ना भरो तो बिजली काटने के लिए आ जाते हैं। अलमिया ये होता है कि जो बिल रेगुलर भर रहे हैं उन रेगुलर भरने के बावजूद जो है उनको जहां कुंडा अगर बराबर में आबादी में किसी में चल रहा है तो उस आबादी के कुंडे का भी जो है जुर्माना उनको भरना पड़ता है, जो कि रेगुलर बिल भर रहे हैं। अगर वो करेक्शन कराने जाएं तो कहा यह जाता है कि वो कुंडा भी आप हटवाएं, जाके उस इलाके का आबादी का कुंडा भी आप हटवाएं, क्योंकि वहां से कुंडा जो है आपके पीएमटी पे चल रहा है तो उसका जुर्माना। तो ये तो अलमिया इंतहा है, यानी कि आवाम के साथ जुल्म की इंतहा है कि खुदकशी के ना करें तो फिर क्या करें, किस तरफ देखें, हुक्मरानों की तरफ देखें तो हुकूमत में कोई ऐसा शख्स नजर नहीं आता है जो अवाम के लिए, अवाम की खिदमत के लिए आया हो। सियासी जमातें सिवाय बयानात, एहतजाज के सिवा कुछ नहीं करती हैं। अब भी मौजूदा सूरत हाल के अंदर अवाम इंतहाई परेशान है। जिस घर में देखें, फैमिली का देखें, ये तो महंगाई हम देख रहे हैं, सब्जी है, फ्रूट है, बिजली का बिल है, पेट्रोल महंगा हो गया। एक और नई जो परेशानी अवाम के लिए है, जिस घर में बच्चों वाली फैमिली है उसके स्कूल के दाखिलों का मसला है, उसके स्कूलों के दाखिलों में चाहें आप वहाँ पता करें कि वहाँ पे फीसों में इजाफा कर दिया गया है। 4 बच्चे जिसके हैं, अगर वो 3,000 रुपये महीने की फीस भर रहा है तो अंदाजा लगाएं कि अब उसको 3,500 रुपये फीस की जा रही है, तो यकीनन जो उसको 3-4 हज़ार रुपये महीने का ये इजाफी खर्चा बढ़ रहा है। आमदनी नहीं बढ़ रही, तनख्वाह नहीं बढ़ रही है, लेकिन ये अखराजात बढ़ रहे हैं। उसके अलावा स्कूलों का ये अवाम के साथ यानी कि है कि हर साल यूनिफॉर्म का तब्दील कर देना है। मुख्तलिफ स्कूल ऐसे हैं जिन्होंने इन यूनिफॉर्म तब्दील कर ली है सिर्फ जो है उन टेलर से उनकी जो कमीशन बन सके, आमदनी बन सके। अब अवाम जो है किस तरह कहाँ खर्चा करें, किस तरह से तो अपनी परेशानी और मुश्किलात को हल करें, क्योंकि अगर एक यूनिफॉर्म बच्चों का, 4 बच्चों का यूनिफॉर्म नया बनाते हैं तो वो मजीद अखराजात आ जाते हैं। फिर उनका शूज लेना, फिर कोर्स की तब्दीली, कोर्स के अंदर यानी कि इस किस्म की जो प्राइवेट स्कूल्स वगैरह उनकी ऐसे मनगढ़ंत आमदनी के जराए बने हुए हैं कि मनमाने जो है कोर्सेज बना दिए जाते हैं, जो कि उनकी जो मुकर्रर करदा शॉप्स होती हैं वहीं से मैसर आते हैं। तो इस किस्म के मुख्तलिफ आमदनियों के जराए जो है ज़रूर आवाम बना रही है, लेकिन जो है अपने लिए परेशानियों का बाइस भी उनको बना रही है। तो हर तरफ जो है परेशानियां, मुश्किलात हैं। अब अगर आप मोबाइल यूज़ करना, हर शख्स की ज़रूरत है मोबाइल यूज़ करने वाले। कल 750 का पैकेज कराया, बोला जी अब 800 का हो गया है। मैंने क्या पेट्रोल से मोबाइल चल रहा है, क्या हो गया है ये? तो हर चीज़ में इजाफा हो रहा है, हर चीज़ का एक जवाब बहाना होना चाहिए। मजदाओं का किराया बढ़ने वाला है, चिंची का किराया बढ़ने वाला है, जो बसें बैरून शहर जाती हैं उन्होंने तो बढ़ा दिया, ट्रेनों ने बढ़ा दिया, पासपोर्ट ने बढ़ा दिया। आवाम के हर चीज़ का जो है इजाफा कीमतों का हो रहा है, लेकिन आमदनी नहीं बढ़ रही है। शहरी इंतहाई परेशानी, मुश्किल का शिकार नजर आ रहा है। इस वक्त जो है डिप्रेशन बढ़ रहा है, नफ्सियाती अमराज जो है फैलते जा रहे हैं, क्योंकि एक शख्स मर्द जो है जब घर में आता है उसे मुख्तलिफ परेशानी का सामना करना पड़ता है। जी हफीज अंसारी, तो अवाम का क्या रद्द अमल है इस बात पर? अवाम तो मुझे लगता है हम लोग तो, अगर पेट्रोल की अगर मैं बात करूं तो पंप्स पर रश हो जाता है कि हम आज जो है वो अपनी टंकी फुल करा लें, और हम लोगों ने कल के बारे में नहीं सोचना। ना एहतजाज कर रहे हैं, ना निकल रहे हैं, बस रो रहे हैं। हम सब परेशान हैं, लेकिन एहतजाज क्यों नहीं कर रही अवाम?
دیکھیں عوام کے لیے ایک کسی بھی بڑے احتجاج کے لیے ایک لیڈرشپ کی ضرورت ہوتی ہے. جب تک کوئی لیڈرشپ نہیں ملتی ہے عوام اس کے پیچھے نہیں آتی ہے, کیونکہ علاقوں میں اپنے طور پر نکلتے ہیں احتجاج کے لیے, جو جذباتی طور پہ کچھ دیر کے لیے روڈ پہ ضرور جو ہے احتجاج کرنے کی ان کو اجازت دی جاتی ہے, اس کے بعد جو ہے پولیس موبائل آ جاتی ہے. ظاہر اگر سنگین مسئلہ کرنے کی کوشش کی تو رینجرز آ جاتی ہے, پھر ان قریبوں کی گرفتاری ہوتی ہے, ان پر کو اٹھا کے لے جایا جاتا ہے, تھانوں میں گرفتار کر لیا جاتا ہے, پھر المیہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو چھوڑنے کے لیے پیسے لیے جاتے ہیں. تو عوام یہ رسک احتجاج کا لے تو کس طرح لے, کس طرح اپنی جان کی بازی کو کہاں کہاں داؤ پر لگائے. یقیناً جو ہے اگر احتجاج کرنے کے لیے کراچی پریس کلب پہ ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے پیمانے پر احتجاج شروع ہو جاتا ہے کہ وزیر اعلیٰ ہاؤس کی جانب رخ کرے گا یا اسمبلی کی جانب یہ احتجاج رخ کرے گا, تو پھر دیکھتے ہیں آپ خود کے واٹر کینن آ جاتے ہیں, پولیس کی بھاری نفری آ جاتی ہے, گرفتاریاں شروع ہو جاتی ہیں. تو ایک تو ظلم, پھر اس کے اوپر یہ ظلم شروع ہو جاتا ہے. تو عوام اس خوف کے مارے بھی جو ہے احتجاج کے لیے بڑے پیمانے پر نہیں نکلتے ہیں کہ احتجاج کا فائدے کے بجائے ان کو نقصان یہ ہوتا ہے کہ گرفتاریوں کی شکل میں پھر ان کو چھٹوانے کے لیے بھی کوئی سیاسی جماعت کا نہیں آتا ہے. تو سیاسی جماعتوں کی طرف جو احتجاج ہوتی ہیں وہ بھی ایک نمائشی ہوتے ہیں, ان کے اپنے کارکنان آتے ہیں, اپنے پلے کارڈ ایک دوسرے کے اوپر الزامات اور پھر سیاست کی اور گھر کو چلے گئے. یقیناً جب تک ایک بڑی لیڈرشپ کراچی کے اندر عوام کی سچی آواز اٹھانے کے لیے نہیں ہوگی تو عوام اسی طرح پستے رہیں گے. جی بالکل. حفیظ انصاری, مہنگائی کی وجہ سے جو خودکشی کا ریشو بڑھ گیا ہے, اس حوالے سے کیا بتائیں گے؟ دیکھیں جس پر بیتتی ہے وہی جانتا ہے. جب وہ باہر نکلتا ہے تو اس کو ظاہر مختلف جگہ پر روزگار کے لیے جاتا ہے, اس کو روزگار میسر نہیں آتا ہے, دن بھر کی دیہڑی لگاتا ہے, بہت مشکل جو ہے وہ اگر 600-700 ہزار روپے کما کے لے آتا ہے تو کرائے کے اس کے 300 روپے خرچ ہو جاتے ہیں. گھر آتا ہے خرچہ 2500 کا بتایا جاتا ہے. گھر کے اندر مختلف مسائل ہوتے ہیں. اگر وہ گھر کے اندر اس کی بیگم ہو یا اس کی والدہ ہو مختلف اخراجات بتاتی ہیں, یہ ضروری ہے, آج بل آ گیا تھا, آج فلاں آ گیا تھا, ڈمکا آ گیا تھا, وہ پھر لڑائی اور فساد کی جگہ وجہ بنتی ہے. پھر یہ فساد جو ہے انسان کو ذہنی خوف کا شکار بناتا ہو, یہ ذہنی خوف جو ہے پھر انسان جو ہے خودکشی پر مجبور ہو جاتا ہے. تو انسان کو خودکشی ہوئی جو یا اس قسم کے موت کو گلے لگانے جیسے جو ہے واقعات ہوتے ہیں کوئی خوشی سے نہیں کرتا ہے. انتہائی جو ہے جب انتہا کا پہنچ جاتا ہے تو وہ خودکشی پر مجبور ہو جاتا ہے. اس کے کوئی داد رسی کرنے والا نہیں ہوتا ہے, کیونکہ وہ ایک سفید پوش ہوتا ہے, عزت دار ہوتا ہے, وہ کسی سے کہہ نہیں سکتا, کسی سے مانگ نہیں سکتا, اس لیے وہ خاموشی سے موت کو اپنے گلے لگانے پر مجبور ہو جاتا ہے. تو شہر کراچی کے اندر جو ہے اب سفید پوش غریبوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہے, اور پریشان حال جو ہے اس وقت ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات جو ہے مساجد کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں, وہاں جو ہے ایسی مساجد کو ڈھونڈتے ہیں وہ جہاں ان کا کوئی جاننے والا نہ ہو, وہاں وہ مانگتے نظر آتے ہیں. کچھ پیسے جو ہے وہ ان کو مل جاتے ہیں, اس کے بعد جو وہ پھر گھروں کو روانہ ہو جاتے ہیں تاکہ جو ہے گھر کا ناشتہ لے جا سکیں, بچوں کے لیے کچھ کھانا لے جا سکیں. تو یہ روایت جو ہے شہر کراچی میں بڑھتی جا رہی ہے, اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہے. البتہ حکومتیں جو ہیں وہ اپنا پیسہ بنانے میں جو ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف انداز سے نظر آتی ہیں, لیکن عوام کی داد رسی کے لیے کوئی نظر نہیں آ رہا. جی بالکل. اچھا حفیظ انصاری, مجھے یہ بتائے گا, سرکاری سطح پر تو جو ہے تنخواہوں میں اضافہ کر دیا جاتا ہے, لیکن جو پرائیویٹ سیکٹرز ہیں ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے, ایسا کیوں؟ دیکھیں پرائیویٹ سیکٹر کے اس وقت یہ حال ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر میں اگر ملازمین تنخواہ کی بات کرتے ہیں بڑھانے کی, تو پرائیویٹ سیکٹر یہ بولتا ہے کہ جہاں آپ کو زیادہ تنخواہ مل رہی ہے آپ وہاں چلے جائیں, کیونکہ اس وقت میرے اپنے کاروبار کے حالات صحیح نہیں ہے. میں جس طرح دے رہا ہوں وہ بھی آپ پر جو ہے آپ کو حالات کو دیکھتے ہوئے کہ اتنے سالوں سے آپ میرے پاس کام کر رہے ہیں, میں آپ کو فارغ نہیں کرنا چاہتا, لیکن کیونکہ اب کاروبار ہی تباہ ہو رہا ہے میرا, تو پھر مجھے کوئی فائدہ ہی نہیں ہو رہا ہے. اضافی فائدہ ہو تو میں آپ کی تنخواہ میں اضافہ کروں. تو صورتحال کاروبار کی بھی یہ اس حد تک خراب ہو چکی ہے کہ جو بھی کاروبار کرنے والے مالکان ہیں ان کے کاروبار تباہ ہو رہا ہے, وہ ختم کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں کہ ان کو کوئی جواز ملے تو ملازم خود چھوڑ کر چلے جائے, عزت سے تو زیادہ بہتر ہے, بجائے اس کو کسی ملازم کو نکال کر جو ہے اس کی بددعا لے. تو اس صورتحال کے اندر جو ہے یہی وجہ ہے کہ لوگوں کی آمدنی میں اضافہ نہیں ہو پاتا, تنخواہوں میں اضافہ نہیں ہو پاتا, کیونکہ ہزاروں لاکھوں نوجوان جو ہے پڑھ کر نکل رہے ہیں, لیکن وہ فوڈ پانڈا بائکیں چلانے پر مجبور نظر آ رہے ہیں. ٹیلنٹڈ لڑکے ہیں, پھر سوچتا ہے بندہ یہ پرانے کو نکال کے نیا جو ہے 25,000 کا رکھ لوں گا. تو اس صورتحال کے اندر جو ہے یقیناً جو ہے نوکریاں ملنی مشکل ہے, تو پھر لوگ یہی سوچتے ہیں کہ جو مل رہا ہے اسی پہ گزارا کریں. جی بالکل. حفیظ انصاری, جیسے آپ نے ٹیکس کا ذکر کیا تھا اسٹارٹنگ میں ہی, پراپرٹی کی لین دین پہ, خرید و فروخت پہ بھی ٹیکس لگا دیا گیا حکومت کی جانب سے؟ جی ہاں, دیکھیں ٹیکس تو اب سانس پہ بھی لگنے والا ہے, اور مزید جو ہے مجھے ٹیکس میں اضافے کے ساتھ ساتھ نئے نئے ٹیکس بھی آنے والے ہیں, اور وجہ یہی بتا دیا تھا عوام کو جتنا نچوڑا جائے نچوڑ لو.
تو اب عوام جو مزید پریشانی کا شکار ہونے اور مزید جا رہا ہے. جی بالکل. تو کراچی کا تو بہت ہی برا احوال ہے، نہ گیس ہے، نہ پانی ہے، نہ بجلی ہے، بس سانسیں جو ہیں اسی کی روانی چل رہی ہے، باقی تو کچھ بھی نہیں ہے کراچی کے شہریوں کے لیے. جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے. بس چلے تو اب سانسیں بھی جیسے روکی جا رہی ہیں. اگر یہ کہا جائے خودکشی لوگ کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں تو یقیناً اب یہ سانسوں بھی ان کی روکی جا رہی ہیں انسانوں کے لیے. اب واضح طور پر تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ قتل کیا جا رہا ہے عوام کا، لیکن جو ہے صورتحال ایسی ہی ہے. جی بالکل. اچھا گیس جو ہے، اس کی جو گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے، پہلے تو یہ ہوا کرتا تھا کہ سردیوں میں جو ہے وہ گیس کی لوڈ شیڈنگ ہوا کرتی تھی، لیکن اب جو میں یہ دیکھ رہی ہوں، کل اگر میں اپنے گھر کا احوال بتاؤں پورے دن گیس نہیں تھی. تو کہاں کراچی میں کیا ہر جگہ پر یہ گیس کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے؟ اور اس کے بارے میں اعلیٰ حکام کیا کہتے ہیں کہ گیس کیوں نہیں ہمیں پہنچ رہی؟ دیکھیں گیس ایسی پیداوار ہے جو کہ ہماری اپنی پیداوار ہے، لیکن جو ہے المیہ یہ ہے کہ وہی ہمیں میسر نہیں ہے. ایک گیس کی طرف سے عوام مطمئن ہوتی تھی کہ کم بل آتا ہے اور چلو جو ہے ہمیں میسر آ جاتی ہے، لیکن وہ بھی جو ہے چھین لی گئی ہے. اور المیہ یہ ہے کہ ایک چیز جو ہمارے یہاں اگر گیس کی فراہمی نہیں ہو رہی ہے تو ایل پی جی کے اوپر جو ہے قیمتیں بڑھائی جا رہی ہیں، جو کہ گیس استعمال کرنے کے لیے سلنڈر میں عوام لے کر آتی ہے، تو اس پہ قیمتیں بڑھائی جا رہی ہیں. تو اب مزید جو ہے لوگوں کی آمدنی تو نہیں بڑھ رہی ہے، خرچے بڑھ رہے ہیں کہ اب سلنڈر میں گیس بھروانی ہے، مہینے بھر میں گیس نہیں آ رہی ہے. تو اس حوالے سے پریشانی ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ پہلے یہ کہ جس سردیوں میں کہا جاتا تھا پریشر کی کمی ہے، اس کی وجہ سے گیس نہیں فراہم کی جا رہی ہے، لیکن جو اب شہر کراچی کے اندر تو ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی سازشی عناصر ہی کوئی کام کر رہے ہیں، کیسے طرح سے شہر کو پریشان کیا جا رہا ہے. شہر کراچی اب جو ہے گاؤں دیہات کی صورت اختیار کرتا جا رہا ہے. ہر جو یہاں سے آمدنی جیسا کہ کہا جاتا ہے 75% ریونیو پاکستان کو دیتا ہے، لیکن ریونیو دینے والا وہ پہیہ اب جام ہوتا جا رہا ہے، جو کہ یقیناً جو پاکستان کے لیے ایک مستقبل کے لیے انتہائی سوچنے کی اور المیہ کی بات ہے. تو شہر کراچی کے اندر گیس ہی نہیں بلکہ تمام چیزیں ہی اب ناپید ہوتی چلی جا رہی ہیں. تو شہر کراچی کے لیے یقیناً جو ہے کسی مسیح کے لیے دعائی کی جا سکتی ہے کہ ایسا کوئی آئے جو کہ کراچی کے لوگوں کو جو ان کا حق دے سکے. جی بالکل. اچھا یہ سڑکوں کا احوال مجھے بتائے گا حفیظ انصاری. کراچی کی سڑکوں کی جو خوبصورتی جو ہم پہلے دیکھا کرتے تھے، کراچی کو جو ہے وہ پیرس کہا جایا کرتا تھا کچھ ٹائم پہلے جب اسٹارٹنگ کی اگر میں بات کروں، لیکن اب جو بات ہے کراچی کی وہ بات رہی نہیں ہے. روشنیوں کا شہر جو ہے وہ کھڈوں کا شہر ہو گیا ہے. اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہاں اگر بات کرتے ہیں سڑکوں کی تو سڑکیں تو سالہ سال سے یہاں بنی ہی نہیں ہے، جو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں. بیچ میں سینٹر کے اندر ایسے ایسے گڑھے ہوتے ہیں جو کہ جانی حادثات کا باعث بنتے ہیں. شہر کراچی کی سڑکیں تو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، ان کو تو نہیں بنایا جاتا ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں گے تو موٹر سائیکل سوار گاڑی والوں کو روک کر جو ہے ٹریفک والے جو ہے چالان کر رہے ہوتے ہیں. لاکھوں کروڑوں روپے جو ہے ریونیو کا وصول کیا جا رہا ہے ہر چوک ہر چوراہے سے. مہینے کا پھر یہ بتایا بھی جاتا ہے اس مد میں اتنے چالان ہوئے، اس مد میں اتنے چالان ہوئے. یہ پیسہ ان روڈوں پر ان سڑکوں پر ہی نہیں لگتا ہے. عوام سے جو وصول کیا جاتا ہے ٹیکس پہ وصول کر رہے ہیں گاڑی موٹر سائیکل چلانے کا روڈ کے اوپر، لیکن روڈ وہ بنا کر نہیں دے رہے ہیں. عوام کے لیے جو گاڑیاں وہ چلاتے ہیں، جو موٹر سائیکل سوار بیچارے چلاتے ہیں، آفیسز جاتے ہیں، اگر یہ روڈ صحیح ہوں تو ان کو جو ہے سال میں کبھی گاڑی کا مینٹیننس کا کام کرانے کی ضرورت پیش آئے. لیکن اس صورتحال میں ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہر مہینے لازمی موٹر سائیکل کو مکینک کے پاس لے کے جانا ہے، پھر وہ اضافی خرچہ نکال کے مکینک دے دیتا ہے، وہ اپنا جو ہے پھر سیدھا کرتا ہے. تو اس طرح جو ہے ایک انسان جو ہے پیٹرول کی قیمت میں جو ہے وہ اضافے کی وجہ سے پریشان ہوتا ہے. پھر موٹر سائیکل میں کچھ نہ کچھ کام جو ہے ہر ہفتے 10 دن کے بعد نکلتے رہتے ہیں. وہ الگ پریشانی اس کو گھیرتی ہے کہ ان سڑکوں کے نہ بننے کی وجہ سے کہ کھڈوں میں گاڑیاں جا رہی ہیں، گڑھوں میں گاڑیاں جا رہی ہیں، اور رات کی تاریکی کے اندھیرے میں جو ہے گھر خیریت سے پہنچائے یہی وہ دعا کرتا ہے، فیملی دعا کرتے نظر آتی ہے. تو شہر کراچی کے اندر سفر کرنا انتہائی مشکل ہو گیا ہے. اپنی جان کا تحفظ ڈکیتوں سے بچائے، سڑکوں سے بچائے، کہاں سے بچائے. جی بالکل. اچھا پورے ملک کا معاشی اب جو ہے وہ کراچی ہے، تو ابھی ہمیں جو ہے وہ ایک لیڈر کی ضرورت ہے. عوام کس کی جانب دیکھے؟ کیونکہ ابھی جو صورتحال ہے وہ سب سے زیادہ بدترین سے بدترین ہوتی جا رہی ہے. حفیظ انصاری عوام کے تو دیکھنے پہ بھی پابندی ہے کہ کس طرف دیکھے. اب تو عوام جو ہے صرف اللہ کی طرف ہی دیکھ رہی ہے کہ وہ کیسے اللہ تعالیٰ کوئی المیہ ایسا دکھا دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو کہ ان کو لے کر اس حالات کے اندر چل رہا ہے. اگر بیرون ملک سے کوئی آ کر ترقی یافتہ ملک سے آ کر کوئی شہری یہاں پر ملک کے حالات اور صورتحال دیکھ لے، ایک ہفتے دے
تو وہ یہ دیکھ کر پریشان ہو جائے گا کہ یہ لوگ اب تک زندہ کیسے ہیں، جی کیسے رہے ہیں۔ اس کو وجہ یہی بتائی جا رہی ہے کہ ان کے اوپر بتائی جائے گی کہ ان کے اوپر اللہ مہربان ہے، کیونکہ یہ نماز پڑھتے ہیں، مسجد سے اذان کی آواز آتی ہے، مسجدوں میں دعائیں کی جاتی ہیں، اسی کی وجہ سے اللہ مہربان ہے، اس کی وجہ سے یہ جی رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، نہ صرف خود بلکہ جو ہے یا اس شہر میں بیرون شہر سے آنے والا ہو، کسی بھی شہر سے آنے والا ہو، اس کو کھلا بھی رہے ہیں، اس کے باوجود جی رہے ہیں، خوش ہیں۔ شہر کراچی کے لوگ ہیں، لیکن ان کی پریشانی اور مشکلات جو حکمران حل کرنے کو تیار نظر نہیں آتے ہیں۔ جی بالکل، ایک سب سے بڑا اہم مسئلہ جو کہ میں اکثر و بیشتر آفس پہ آتے ہوئے بھی اور جاتے ہوئے بھی دیکھتی ہوں کہ یہ جو پارکنگ میں جو گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں اور بائکس کھڑی ہوتی ہیں، ان کو جو ہے وہ اٹھا لیا جاتا ہے اور کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ شہری پریشان ہوتے ہیں، وہ 200 روپے لیتے ہیں یا پتہ نہیں 500 روپے لیتے ہیں، اس کی وجہ سے جو ہے بہت زیادہ پینک ہے۔ ایک تو عوام ویسے ہی پریشان ہے، الٹا ان کی گاڑیاں یا بائکس ایسے اٹھا لیتے ہیں اور پارکنگ میں ہوتی ہیں تو بھی اٹھا لیتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اس پہ کوئی بولنے والا ہے یا نہیں ہے، یا یہ اپنی ہی مافیا چل رہی ہے؟ دیکھیں، ہر طرف ایک مافیا ہے، یہاں بھی ایک مافیا ہے۔ کئی رپورٹس میں خود بنا کر دے چکا ہوں کہ مختلف جو پارکنگ ایریا ہیں جہاں پہ پارکنگ کرانے کی فیس بھی لی جاتی ہے، ان فیس لینے والوں کا تعلق جو ہے کراچی سے ہی نہیں ہوتا، ان کے پاس شناختی گاڑی نہیں ہوتا، ان کے پاس کسی ادارے کا گاڑی نہیں ہوتا ہے۔ ایک 20 روپے کی کیپ ہوتی ہے جو کہ وہ سر پہ لگا لیتے ہیں، DMC اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے، اور جو ہے وہ اس بات کی ضمانت بھی نہیں دیتے ہیں کہ ان کی گاڑی کا تحفظ کیا جائے گا۔ ابھی ایک ہفتے پہلے کی بات ہے کہ پارکنگ میں ایک دوست نے بائک کھڑی کی، باقاعدہ پارکنگ کے پیسے اس کو دیے، اس کے باوجود وہاں سے بائک چوری ہو گئی۔ اب تک وہ پریشان ہے کہ بائک اس کو نہیں ملی ہے۔ تو اس صورتحال کے اندر یہ تو ہو گئی پارکنگ کی بات، جہاں پیسے دے کے پارکنگ میں بائک کھڑی کرتے ہیں اور غیر محفوظ ہے۔ لیکن جہاں پارکنگ ایریا اگر نہیں ہے، جو مارکیٹوں کے پاس، جیسا کہ آپ کے یہی مشرق سینٹر کے نیچے، مشرق سینٹر میں اگر کوئی آتا ہے خریداری کے لیے، وہ فیملی کے ساتھ بائک باہر کھڑی کر دیتا ہے، اسے نہیں پتا یہاں سے بائک اٹھا لی جائے گی، لیکن جب وہ واپس آتا ہے خریداری کے بعد فیملی کے ساتھ یا دوستوں کے ساتھ، تو وہ بائک وہاں پر نہیں ہوتی ہے۔ اس کو بتایا جاتا ہے فلاں جگہ سے بائک ملے گی، بیچارہ پیدل جب وہاں پر جاتا ہے، اس سے پھر پیسے وصول کیے جاتے ہیں اور وہ بائک اس کو دی جاتی ہے۔ یوں ایک دیہڑی مافیا ہے یہ، روزانہ کا جو کہ 8 10 12 ایک چکر کے اندر گاڑیاں اٹھاتا ہے۔ یوں اگر لگائیں تو آپ 200 روپے کے حساب سے 2,000 روپے اس کے آسانی سے ایک چکر میں بن جاتے ہیں۔ اگر وہ 20 چکر لگا لیتا ہے تو خود لگائیں 50-60 ہزار روپے آرام سے جو ہے وہ اس طرح ایک دن کے اندر یہ بنا لیتے ہیں۔ تو یہ ہزاروں لاکھوں روپے کی روزانہ کی آمدنی ہو رہی ہے۔ اس کے پیچھے جو ہے آگے تک پیسے جاتے ہیں، جہاں جہاں پیسے جاتے ہیں ان کو وہ تحفظ فراہم کرتے ہیں پیسے لینے والے۔ تو یہ سسٹم مافیا ہے جو کہ پیسوں کے بلبوتے پر چل رہا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے صدر ریگل چوک پر ایک ری ایکشن بھی عوام کی طرف سے آیا تھا کہ جب بائکیں اٹھائی گئی تھی تو ان کو تشدد کا نشانہ بھی اٹھانے والوں کو بنایا گیا تھا، اور ایسا ہونا چاہیے۔ جی بہت بہت شکریہ حفیظ انصاری آپ کا۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ سے پھر ملاقات اور بات ہوگی۔ آپ پر ناظرین ٹائم ہو گیا بریک کا، آپ لوگوں نے کہیں جانا نہیں، دیکھتے رہیے مسکراتے۔ جی ناظرین، ویلکم بیک ٹو دا شو۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیوریٹ مارننگ شو جس کا نام ہے مسکراتے صبح۔ ویلکم کرتے ہیں علامہ رانا ساجد امجدی صاحب کو۔ السلام علیکم، کیسے ہیں مفتی؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ مسکراتے صبح میں آپ کو خوش آمدید۔ جزاکم اللہ، بہت شکریہ آپ کا۔ مفتی صاحب، جیسے کہ میں ابھی سٹارٹنگ سے بات کر رہی تھی کہ خودکشی کا ریشو بہت زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، معاشی حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ ہم پہ اتنی زیادہ آزمائشیں، ہم پریشان ہو کے سمجھ نہیں آتا کہ کیا کریں۔ کیا یہ عقیدے کی کمی ہے، اللہ پہ توکل کی کمی ہے؟ لوگ کیوں اس جانب جا رہے ہیں، اور جو لوگ جا رہے ہیں اور خودکشی کر لیتے ہیں اس کے بعد روز محشر میں ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سب سے پہلے میں مشکور و ممنون ہوں آپ کا اور میٹرو ون کی پوری ٹیم کا کہ جنہوں نے مجھ ناچیز کو اس پروگرام کے اندر مدعو کیا مسکراتی صبح میں۔ اللہ رب العزت آپ تمام احباب کے علم و عمل میں، رزق میں، روزگار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آپ نے سوال کیا خودکشی کے حوالے سے، اور موجودہ معاشی حالات کے طور پر یا معاشرتی حالات کے طور پر تنگ آ کر جو لوگ یہ انتہائی قدم اٹھا لیتے ہیں ان کے متعلق کیا حکم ہے۔ دیکھیے، خودکشی اسلام کے اندر یہ حرام ہے۔ انسان کے اوپر آزمائش آتی ہیں، بے شمار آزمائش آتی ہیں، طرح طرح کی آزمائش آتی ہیں، انسان انتہائی اسٹریس کے اندر چلا جاتا ہے اور دیگر مسائل غربت کے، کھانے پینے کے اور دیگر معاملات،
لیکن اس کے اندر یہ انتہائی قدم اٹھانا شریعت کے اندر حرام قرار دیا گیا ہے۔ اب اگر کوئی اس طرح کا قدم اٹھاتا ہے اس کی سزا قیامت کے اندر بہت بڑی سزا ہے۔ سب سے بڑی سزا تو یہ ہے اس کے لیے کہ ایک یہ حرام موت جسے وہ اپنے گلے لگاتا ہے، اذیت ناک موت ہوتی ہے۔ اس میں جب انسان کو ایک نارمل انسان خودکشی سے ہٹ کے اگر کسی انسان کی موت کی بات کی جائے تو قرآن و حدیث کے اندر اس کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ اس کو ایسی تکلیف ہوتی ہے، ایسی تکلیف کہ کل بروز قیامت جب اس کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا تو اس موت کی تکلیف کو وہ اپنے حلق کے اندر محسوس کر رہا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یہ جو قدرتی طور پہ موت ہوتی ہے اس کے متعلق۔ لیکن جو شخص حرام موت کو اپنے گلے لگاتا ہے اور انتہائی قدم اٹھاتا ہے اس کے لیے یہ حکم ہے کہ قیامت تک، یعنی جب سے اس نے یہ قدم اٹھایا اس وقت سے لے کے قیامت تک اس کے لیے یہ حکم ہوگا کہ روزانہ وہ اپنے آپ کو اسی طریقے سے مارے اور پھر زندہ کرے۔ اللہ رب العزت پھر اسے زندہ کرتا ہے، پھر مارتا ہے، پھر زندہ کرتا ہے، یعنی وہ تکلیف اسے روزانہ ملتی ہے اور یہ عمل اس کا قیامت تک جائے گا۔ یہ تو وہ سزا ہے اس کی جو اس دنیا کے اندر یعنی قیامت تک ہے۔ جب قیامت قائم ہو جائے گی، حساب کتاب ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، اس وقت اس کے لیے جو عذاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیا وہ الگ ہے۔ اب رہ گئی بات یہ کہ بے شمار لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ ہی نہیں ہے، ہم اس کے علاوہ کر ہی کیا سکتے ہیں۔ دیکھیں اللہ رب العزت نے قرآن و حدیث کے اندر بے شمار معاملات بیان فرمائے اور پوری زندگی گزارنے کا سلیقہ اور طریقہ بیان فرما دیا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انسان کے اوپر اس کی طاقت اور بساط سے بڑھ کے وزن نہیں ڈالا جاتا، آزمائش نہیں ڈالی جاتی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات تک اور پھر آج تک یہ جو دنیا گزری ہے اس کے شریعت مطہرہ کے اندر ہمارے لیے نمونہ حیات ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ آزمائش آ جائیں ہمیں کیا کرنا چاہیے، شریعت کے اندر احکام موجود ہیں۔ ہم پریشانی کے اندر مبتلا ہو جائیں ہمیں کیا کرنا چاہیے، شریعت کے اندر احکام موجود ہیں۔ یہ خودکشی جیسے جو بڑے بڑے واقعات رونما ہوتے ہیں اور تسلسل کے ساتھ ہو رہے ہیں، یہ میں تو یوں کہوں گا یہ اسلام کی تعلیم کی کمی ہے۔ ہمارے اندر جو ایک دین کا علم ہمیں حاصل کرنا چاہیے وہ بنیادی طور پہ ہم حاصل نہیں کر پاتے ہیں، یا ہم اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دے پاتے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ آگے چل کے وہ دنیا داری کے اندر اس قدر محو اور مشغول ہو جاتے ہیں کہ اس چیز کو وہ کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ آیا یہ قدم ہم اٹھانے جا رہے ہیں اس سے ہماری ذات کو کیا تکلیف ہے اور ہمارے پیچھے جو ہمارے عزیز و اقارب اعزا اقربا ہیں ان کے اوپر کیا گزر گی، ہمارے بیوی بچوں کے اوپر کیا گزر گی۔ وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ قدم اٹھا لیا، ہم اس دنیا سے چلے گئے، ہم آزاد ہو گئے۔ آزاد نہیں ہوئے، جس اذیت اور پریشانی سے بچنے کے لیے انہوں نے یہ قدم اٹھایا اس سے دگنی تگنی اذیت اور پریشانی کے اندر وہ مرنے کے بعد مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یہ تو خودکشی کی موت تو بہت دور کی بات ہے، حدیث مبارکہ کے اندر تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ یہ جسم جو سر سے لے کے پاؤں تک اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا، انسان اس کا مالک نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جب یہ امانت ہے تو بندے کے اوپر لازم ہے کہ اپنے اس امانت کی حفاظت کرے، اس کے اندر خیانت نہ کرے۔ اپنے آپ کو تکلیف دینا، اپنے ہاتھوں پر کٹ لگانا یا اپنے آپ کو بلا وجہ اذیت دینا، یہ بھی حدیث مبارکہ کے اندر منع کیا گیا، اور اس کا بھی حساب کتاب ہوگا کل بروز قیامت کہ بندے میں نے تجھے جسم دیا تھا اس کی حفاظت کرنے کے لیے، تو نے اپنے جسم کو اذیت کیوں پہنچائی، اس کا حساب دو۔ ایک معمولی اذیت پہنچانے کا حساب کتاب رب ذوالجلال کل بروز قیامت طلب فرمائے گا، تو جو شخص اپنی پوری زندگی ختم کر ڈالے کیا اس کا حساب کتاب نہیں ہوگا؟ یہ ایمان کی کمی ہے، یقین کی کمی ہے، اللہ رب العزت سے جو ہمارا تعلق اور واسطہ ہے اس کے اندر خلل ہے۔ ہمیں اس تعلق اور واسطے کو مضبوط کرنا چاہیے تاکہ اس طرح کے حالات اور واقعات سے ہم بچ سکیں۔ انشاءاللہ آمین ثم آمین۔ اب آپ کو ویلکم کرتے ہیں ہم سید ریحان انور نعت خواں ہمارے ساتھ موجود ہیں جو اکثر و بیشتر آپ لوگ دیکھتے ہوں گے ان کو۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ میں بالکل ٹھیک، خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر۔ ماشاءاللہ، آپ کو بھی ہم ویلکم کہتے ہیں مسکراتی صبح میں۔ بڑھتے ہیں واپس سے مولانا صاحب کی جانب۔ مفتی صاحب مجھے یہ بتائیے گا، جیسے کسی کے اوپر اگر بہت مشکل حالات ہیں اور گزارا بھی نہیں ہو پا رہا، تنخواہ جو ہے وہ بہت کم ہے اور جس کی وجہ سے دماغ میں یہ سوچیں آ رہی ہیں کہ میں اس جانب جو ہے وہ یا تو میں خودکشی کر لوں یا اپنے آپ کو ختم کر لوں، اور کیا وہ زکوٰۃ کا حقدار ہے؟ کیا وہ یہ سمجھ سکتا ہے اگر وہ لوگوں سے مانگے تو وہ لے سکتا ہے، زکوٰۃ کا مطالبہ کر سکتا ہے ایسا انسان جس کے پاس سونا بھی نہ ہو؟ اس بارے میں ذرا روشنی ڈالیے گا۔
جی بالکل، شریعت مطہرہ نے ایک بالکل ضابطۂ حیات اور ضابطۂ اخلاق بیان فرما دیا۔ ایسا شخص جو انتہائی قدم اٹھانے کی طرف جا رہا ہے، اس کے متعلق تو شریعت نے بے شمار چھوٹ دی ہوئی ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اور احادیث مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، مثال کے طور پر اللہ رب العزت نے حلال بیان فرما دیے، حرام بیان فرما دیے، فرمایا یہ حلال ہے اس کے قریب جاؤ، یہ حرام ہے اس کے قریب مت جاؤ۔ لیکن بندہ اگر اس نہج پر پہنچ جائے، مثال کے طور پہ اس کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، اب اس کی جان جا رہی ہے، تو اللہ رب العزت نے اس کے لیے اتنی شریعت مطہرہ کے اندر چھوٹ عطا فرمائی ہے کہ اگر اس کو حرام بھی میسر ہو تو اس میں سے وہ اتنا استعمال کر سکے کہ اس کی جان بچ جائے، لیکن خودکشی وہ نہ کرے۔ دیکھیں، اب اس کی جان بچانے کے لیے شریعت مطہرہ نے اپنے قانون کے اندر رد و بدل بیان فرما دیا کہ اپنی جان بچاؤ۔ اپنی جان بچانے کے لیے حرام کی طرف بھی جایا جا سکتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص اس نہج پہ پہنچ گیا ہو، اول تو یہ کہ اس کے اڑوس پڑوس دائیں بائیں جتنے احباب موجود ہیں، پڑوسی، ان کو چاہیے کہ ہم اپنے اڑوس پڑوس کا خیال رکھیں۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے ہمارے پڑوس میں لوگوں کی کیا حالات ہیں، ان کو اس نہج تک پہنچنا ہی نہیں چاہیے، پہنچنے نہیں دینا چاہیے۔ اگر کسی کے ہاں ایسے حالات ہوں، فوراً اس کی مدد کر دینی چاہیے۔ لیکن اگر کوئی اس نہج پہ پہنچا ہوا ہے اور وہ کسی سے مطالبہ کرتا ہے، زکوٰۃ کا مطالبہ کرتا ہے، تو بالکل اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے اور وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے۔ اس نوبت، اس اسٹیج پر بندہ جب پہنچ جائے تو زکوٰۃ تو ایسے لوگوں کے لیے ہے، ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دے کے ان کی زندگیاں بچائی جا سکتی ہیں، ان کے حالات اچھے کروائے جا سکتے ہیں، ان کے بچوں کی تعلیم کا بندوبست کروایا جا سکتا ہے، ان کو کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کروا کے دیا جا سکتا ہے کہ وہ اپنا گزر بسر کے معاملات جو ہیں وہ درست کر سکیں۔ یہ تو شریعت مطہرہ ہمیں بیان فرماتا ہے۔ دیکھیں، شریعت مطہرہ نے بیان کیا کہ وراثت کے جو معاملات ہیں وہ اعزا اقربا کے لیے ہیں، ماں بیٹے، والدین اور پوتے پوتا، دادا دادی، ان کے جو آپس میں تقسیم ہوتے ہیں۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پڑوسی کے حقوق اس قدر بیان فرمائے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یہ کہنے لگے، ہمیں شک ہوا کہ کہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پڑوسیوں کے حقوق کے اندر ورثاء کے معاملات کو پڑوسیوں کو بھی شامل نہ فرما دیں، یعنی وراثت کے معاملات کے اندر پڑوسیوں کو بھی شامل نہ فرما دیں۔ اس قدر پڑوسیوں کے حقوق بیان کیے گئے۔ تو ہمیں اپنے اڑوس پڑوس میں خیال رکھنا چاہیے، اعزا اقربا میں ایسے لوگوں کی طرف ہمیں خصوصی توجہ رکھنی چاہیے کہ جن کے حالات اچھے نہ ہوں۔ اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے، مثال کے طور پہ ہم کچھ نہیں دے سکتے، لیکن اللہ رب العزت نے ہمیں زبان عطا فرمائی، ہم کسی سے کہہ تو سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ شرم اور جھجک کی وجہ سے کسی سے مطالبہ نہیں کر رہا، لیکن ہمیں اگر پتہ ہے تو ہم اس کے لیے آواز بلند کر سکتے ہیں، کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ اس کی مدد کی جائے۔ نمبر ایک۔ نمبر دو، چلیں یہ تو وہ بات تھی کہ انفرادی طور پر، لیکن آپ نے دیکھا کہ تسلسل کے ساتھ معاملات ہو رہے ہیں۔ جی، جب یہ معاملات تسلسل کے ساتھ ہو رہے ہیں تو حکومت وقت کا یہ کام بنتا ہے کہ وہ عوام کا خیال کرے۔ عوام کیوں یہ انتہائی قدم اٹھا رہی ہے، عوام کے معاملات و مسائل کیا ہیں۔ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، گزشتہ دنوں جو واقعہ رونما ہوا، حکومت کو اور ذمہ داران کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بروقت اقدامات اٹھائے، لیکن کاش وہ پہلے اٹھا لیتے۔ یہ جو انٹرنیٹ کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر لون ایپس جو متعارف کروائی ہوئی ہیں، جس سے لوگ ادھار لیتے ہیں مجبوری کی وجہ سے، قرض لے لیتے ہیں، قرض لے کر پھر کہتے ہیں چلے ہم اپنا یہ جو مجبوری والا کام ہے یہ نمٹا لیں، ان کو ہم بعد میں نمٹا لیں گے، لیکن انہیں اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ کس اندھے کنویں کے اندر گرتے چلے جا رہے ہیں۔ اور وہ ایک لاہور کا ایک جو لڑکا تھا جس نے انہی لوگوں کی دھمکیوں سے تنگ آ کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ ایک زندگی تو چلی گئی، حالانکہ وہ اگر یہ ساری چیزیں اپنی زندگی کے اندر ہی اداروں کو بتا دیتا اور فوراً اپلیکیشن دیتا تو میں بھی اللہ تبارک و تعالی رحم فرماتا اس کے اوپر، اس کی زندگی بچ جاتی۔ لیکن اس کے مرنے کے بعد خودکشی جیسا انتہائی قدم اس نے اٹھایا، مجبور ہو کر، خوشی خوشی تو اس نے موت کو گلے نہیں لگایا۔ وہ جو قدم اس نے اٹھایا اس کے پیچھے محرکات اور وجوہات تھیں کہ اس کو پریشرائز کیا جا رہا تھا اور اس کو کچھ آثار نظر نہیں آ رہے تھے کہ میں یہ کیسے چکاؤں گا۔ وہ ذہنی طور پہ اس قدر اسٹریس کے اندر چلا گیا کہ اس نے سوچا بس مجھے اس مسئلے سے آزادی چاہیے، میں اس مسئلے سے آزادی کے لیے موت کو گلے لگا لوں۔ اگرچہ وقتی طور پہ اس نے اپنے آپ کو آزاد کر لیا، لیکن یہ اس نے نہیں سوچا کہ مرتے ہی جن مصیبتوں کا میں شکار ہو جاؤں گا وہ، اور قیامت کے دن جن معاملات کا مجھے حساب کتاب دینا پڑے گا
وہ مشکلات الگ ہیں۔ تو حکومت نے بروقت اقدامات اٹھائے، یہ جو مفت میں یا جو چارجز وغیرہ لے کے لون ایپس والے جو ہیں قرض دیا کرتے تھے، حکومت نے فوراً اقدامات اٹھائے اور ان کے خلاف کریک ڈاؤن کیا۔ اسی طریقے سے دیگر لوگ جو خودکشیاں کر رہے ہیں، حکومت کو چاہیے کہ ان کا بھی جو ہے کچھ دیکھیں، معاملات دیکھیں، چیک کریں کہ کیا وجہ ہے۔ ان میں سب سے مین وجہ بے روزگاری ہے۔ بے روزگاری حکومت کو چاہیے کہ بجائے اس کے کہ جگہ جگہ ہم دسترخوان لگا رہے ہیں، جگہ جگہ ہم جناب والا لنگر خانے کھول رہے ہیں، جگہ جگہ ہم جناب والا سڑکوں کے اوپر بٹھا کر لوگوں کو کھانے کھلا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، اس چیز کا انکار نہیں ہے، لیکن ایسے کام کیے جائیں کہ جس سے لوگوں کو روزگار ملے، لوگ خود کمائیں، خود کما کر اور پھر اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالیں۔ دیکھیے بنگلہ دیش ہے، ہمارے بعد آزاد ہوا، اس کی انڈسٹریز، اس کا سکہ ہم سے زیادہ ہو چکا۔ وجہ کیا ہے؟ آپ دیکھیں وہاں بڑی بڑی انڈسٹریز لگی ہیں، خواتین صبح صبح جاتی ہیں، کام کرتی ہیں اور شام کو گھروں کو واپس آتی ہیں، مرد الگ کام کرتے ہیں، خواتین الگ کام کرتی ہیں، اور روزگار ان کو میسر ہے۔ روزگار میسر ہونے کی وجہ سے گھروں کے حالات اچھے ہیں، چولہے ان کے نہیں بجھ رہے۔ نمبر 2، حکومتی سطح پر معاشی طور پر حکومت جو ہے وہ اسٹرانگ ہوتی چلی جا رہی ہے۔ بالکل، ہمارے یہاں کو بڑا فائدہ ہو تو رہا یہ ہے دیکھیں نا مفتی صاحب، ہم تو پہلے یہ مثال دیا کرتے تھے کہ اوقات جو ہے وہ ٹکے کی بھی نہیں ہے، لیکن اب تو ٹکے کی بھی اوقات ہے اور پیسے کی اوقات نہیں ہے۔ یہاں پر شامل کرتے ہیں سید ریحان انور کی آواز میں ایک بہت ہی خوبصورت کلام۔ جی ریحان جی ناظرین، ویلکم بیک ٹو دا شو۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیوریٹ مارننگ شو جس کا نام ہے مسکراتی صبح۔ بڑھتے ہیں مفتی صاحب کی جانب۔ مفتی صاحب مجھے یہ بتائیے گا، جیسے کہ ابھی ہم نے ذکر کیا زکوٰۃ کے حوالے سے، تو آپ نے بتایا کہ جو لوگ حقیقی طور پہ اس کا حق رکھتے ہیں چلو ان کو تو مل جاتی ہے، لیکن جو لوگ جھوٹ بول کر اس کا مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم زکوٰۃ کے حقدار ہیں، اور جو دے رہا ہے اس کو کس طرح سے پتہ چلے گا، وہ پیمانہ کس طرح سے جو ہے وہ ناپے کہ یہ بندہ حقدار بھی ہے یا نہیں؟ دیکھیں اس کے اندر ایسا ہے کہ اگر کوئی جھوٹ بول کے لے رہا ہے کسی سے زکوٰۃ، تو اول تو دینے والے کو چاہیے کہ اس کی جانچ پڑتال کر لے، ٹھیک ہے، اپنے جتنے ذرائع ہیں ان کے استعمال کر کے اس کے متعلق معلومات کر لے۔ لیکن معلومات کرنے کے باوجود بھی اس کو اگر نہیں پتہ چل پاتا ہے اور اگلا بندہ اپنی ایسی مجبوری ظاہر کر رہا ہے کہ جس میں اس کو لگ رہا ہے کہ مجھے اس کی مدد کر دینی چاہیے، تو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر اسے چاہیے کہ وہ اس کی مدد کر دے۔ اب اس کی طرف سے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، لیکن جو لینے والا جھوٹ بول کر جو لے رہا ہے وہ اس کا گناہ گار ہوگا اور اس کو اس کا عذاب ملے گا، وہ اس کا سزا کا جو ہے مستحق ہوگا۔ اول یہ کہ ہم نے اپنا فرض پورا کر دیا، اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر ہم نے ادائیگی کر دی ہے، لیکن اگلا بندہ جھوٹ بول کے لے رہا ہے تو وہ مستحق سزا ہوگا۔ سزا جو ہے وہ اس کو ملے گی۔ بالکل ایگزیکٹلی۔ اور یہ جو جھوٹ جس طریقے سے اور ظلم کی جو انتہا ہو رہی ہے، میں کل ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی، بچی جو ہے وہ پتہ نہیں بلوچستان کی تھی، کہاں تھی، کہیں ملازمہ تھی، اس کو جو ہے تشدد کر کے قتل کر دیا گیا۔ جو لوگ اس طرح کے اقدام کرتے ہیں، جیسے آپ نے بتایا کہ ہم اپنے جسم کے بھی روگیر نہیں ہیں، ہمارا نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اس پر تشدد کیا گیا، بہت زیادہ زخم ان کو جو ہے وہ دیے گئے۔ بچی کو، وہ 10 سال یا 12 سال کی بچی ہے، جس کی ویڈیو میں نے ابھی صبح دیکھی ہے اور میری آنکھوں سے زاروں قطار آنسو نکل گئے کہ لوگ اتنے زیادہ بے حس ہو گئے۔ مطلب آپ اگر جنون کی حد تک پاگل ہو جاتے ہیں، اگر کسی کے اوپر قابض ہے یا وہ آپ کا نوکر ہے یا ملازم ہے، تو آپ کو کیا یہ حق مل جاتا ہے کہ آپ کسی بھی انسان کے ساتھ ایسا کریں؟ دیکھیے یہ سب کے سب جو ہے نا قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں۔ ابھی آپ 10-15 سال پیچھے چلی جائیں یا 20 سال پیچھے چلی جائیں تو ہم حالات و واقعات سنا کرتے تھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں جب آپ نے نبوت کا اعلان نہیں فرمایا تھا، اس سے قبل یعنی جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، اس وقت کے حالات اور واقعات کیا تھے کہ بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ ہم یہ سن نہیں سکتے تھے کہ زندہ بچیوں کو کیسے درگور کر دیتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رسول حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، دل کے اوپر بڑا بوجھ ہے، بیان کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مرحمت فرمائی، بیان کرو۔ اس نے بتانا شروع کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دور جاہلیت کے اندر، چونکہ اب تو کلمہ طیبہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کے لیے مغفرت کا وعدہ فرمایا، لیکن دور جاہلیت میں ایسا واقعہ ہوا کہ میں نے خود اپنی چھوٹی بیٹی کو
تیار کیا، تیار کر کے میں نے اس کو لے جا کے زندہ درگور کر دی. یہ میں انتہائی مختصر بیان کر رہا ہوں، اگر اس کو بیان کرنے لگوں آنکھوں سے آنسو جو ہے وہ نہ رکیں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کو سماعت فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو مبارکہ اتنے نکلے کہ داڑھی مبارکہ بھیگ گئی آنسو سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے پھر یہ واقعہ سناؤ. صحابی رسول نے پھر سنایا، فرمایا پھر سناؤ. 3 مرتبہ سنایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے کہ ہچکیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بند گئی. اب دیکھیے چھوٹی بچی کو زندہ درگور زمانہ جاہلیت کے اندر کیا جاتا تھا، اور آج کے دور کے اندر 1400 سال کے بعد آج ہم اپنے ہاتھوں سے بچیوں کو اذیت دے کے ان کو موت کے منہ میں دھکیل رہے ہیں اور موت کی نیند سلا رہے ہیں. تو زمانہ جاہلیت کے دور میں نہیں پہنچ چکے ہم. بالکل. یہ جو ظاہری ہم علم حاصل کر رہے ہیں، دیگر معاملات کر رہے ہیں، جب انسانیت ہی نہیں ہے ہمارے اندر تو پھر اس علم کا کیا فائدہ، اس پیسے کا کیا فائدہ، ان دیگر سہولیات کا کیا فائدہ. ہم جانوروں کے حقوق کو دینے کی بات کرتے ہیں. بلی اگر راستے میں زخمی ہو تو ہم اس کی بات کرتے ہیں، کتا اگر راستے میں زخمی ہو اس کی بات کرتے ہیں، لیکن انسان جسے اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات پیدا فرمایا، جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اور انہی انسانوں کے اندر جب بات آ جائے بچیوں کی، جن کے متعلق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بے پناہ محبت فرمایا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کی 2 بچیاں ہوں اور ان دونوں کی وہ پرورش بہترین انداز میں کرے اور پرورش کر کے ان کی ہر طرح کی ضرورت کا خیال رکھتے ہوئے ان کو ان کے گھر کا کر دے، کل بروز قیامت اللہ رب العزت، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت کے اندر وہ شخص اور میں ایسے ہوں گے. انگلیوں کا اشارہ بیان فرمایا جیسے 2 انگلیاں یہ الگ ہو گئی لیکن اس طرح ہوں گے، یعنی میں اور وہ جنت میں ایک ساتھ ہوں گے. تو جنت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اس کا جنت کے اندر مقام و مرتبہ بلند کیا جائے گا. کس کا؟ کہ جو ایک بچی کو پال پوس کے بڑا کرے، اس کی تمام ضروریات کا خیال رکھے اور اس کو پیار اور محبت کے ساتھ اس کے ناز اور نخرے اٹھا کر اس کو جوان کر کے اس کو بیاہ دے، اس کی تعلیم و تربیت کا خیال رکھے، اسلام کے مطابق اس کی تربیت کرے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے متعلق یہ خوشخبری بیان فرما رہے ہیں. اب اگر کوئی شخص اسی ہوا کی بیٹی کو زندہ درگور کرے، کوئی شخص اس ہوا کی بیٹی کو اذیت دے، اول تو مجھے یہ بات ہضم نہیں ہوتی ہے، اتنی چھوٹی چھوٹی بچیوں کو ہم ملازمہ کیسے رکھ لیتے ہیں؟ بالکل یہی تو بات ہے. ہمارا ضمیر کیسے گوارا کر لیتا ہے کہ ہم چھوٹی بچی کو بولیں کہ جاؤ یہ کام کرو، آپ گھر میں پوچھا لگاؤ، آپ ہمارے گھر کے کپڑے دھو. ہمیں تو چاہیے کہ اس چھوٹی بچی کو بولیں بیٹا جاؤ، تمہیں اسکول میں داخلہ دلواتے ہیں، تمہارے پڑھنے لکھنے کے دن ہیں، تمہارے کھیلنے کودنے کے دن ہیں، اس کا خرچہ اٹھانا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال و دولت دیا ہے نا، ہم اس کو پیسے دے کے اسے گھر کا کام کروا رہے ہیں. ہمارا ضمیر کہاں مر گیا ہے کہ ہم اس بچی کو گھر کے کاموں میں لگا رہے ہیں؟ چلیں گھر کے کاموں میں آپ لگا رہے ہیں تو اس کے اوپر تشدد، یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ ہمارے اندر کا انسان جب مر جاتا ہے تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے ہمارے اوپر پھر مصیبتیں اور مشکلات اور پھر عذاب آتے ہیں. گزشتہ اقوام ایسی تباہ نہیں ہوئی ہیں، گزشتہ اقوام کے اوپر جو عذاب آئے بے شمار وجوہات ہوا کرتی تھی، وہ جب جمع ہوتی تو پھر ان کے اوپر عذاب آ جاتے. آج ہم رو رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، ہمارے حکمران جو ہیں وہ چور ہیں، ہمارے حکمران فلانے ہیں. ہر بندہ جو آتا ہے وہ اپنے مطلب پورے کرتا ہے، اپنے خزانے بھرتا ہے اور ملک کو لوٹ کے چلا جاتا ہے. ہم آس امید لگاتے ہیں نہیں یہ اچھا ہوگا، یہ اچھا ہوگا. ہر دفعہ ہمیں دھوکہ ملتا ہے، لیکن یہ دھوکہ ملنے کی وجہ کیا ہے کہ جب تک ہم اپنے آپ کو صحیح نہیں کریں گے یہ قیامت تک اسی طرح دھوکے میں ملتے رہیں گے. کیوں؟ حدیث مبارکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ لوگ جس طرح کے ہوں گے، ان کے اعمال جیسے ہوں گے، ان کے اوپر حکمران بھی ویسے ہی مسلط کر دیے جائیں گے. ہم ایک طرف بچیوں کے اوپر ظلم اور جبر کریں، ایک طرف بچیوں کے اوپر تشدد کریں، اور دوسری طرف ہم آس امید لگائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھے حکمران عطا فرما دے. ہم ظلم و زیادتی خود کریں، جو ہمارے دائرے اختیار کے اندر چیزیں ہیں اس کے اندر بے ایمانیاں ہم خود کریں، ملاوٹ ہم خود کریں اور چوریاں ہم خود کریں، اور پھر ہم یہ آس امید رکھیں کہ اللہ تعالی ہمارے اوپر ایماندار حکمران لے کر آئیں. ایسا نہیں ہو سکتا. جب تک ہم اپنے آپ کو درست نہیں کریں گے اس وقت تک یہ معاملات درست نہیں ہو سکتے. یہ جو معاشرہ ہے، یہ معاشرہ کیسے بنتا ہے؟ یہ ہر بندہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے آپ کو صحیح نہیں کروں گا، بس دوسرے لوگ اپنے آپ کو صحیح کر لیں میری خیر ہے. تو اس طرح معاشرہ درست نہیں ہوگا. یاد رکھیے گا وہ ایک بادشاہ کا واقعہ بھی آپ کو شاید یاد ہوگا کہ اس نے
اعلان کیا کہ ایک حوض بنایا بہت بڑا، اس کے اندر دودھ جمع کرنا تھا. اس نے اعلان کیا ہر بندہ اپنے اپنے گھر سے ایک گلاس دودھ اس کے اندر لا کر ڈالے گا تاکہ یہ بھر جائے، ہمیں دودھ چاہیے. تو ہر بندے نے یہ سوچا کہ سب لوگ جو ہے وہ دودھ ڈالیں گے تو میں پانی کیوں نہ ڈال دوں، ڈالنا تو ہے، کسی کو کیا پتہ چلے گا. تو اب وہ لوگوں نے دودھ ڈالنا شروع کیا. اب کسی نے پانی، کسی نے کچھ، بہرحال جو کچھ بھی کیا. رات میں صبح جب اٹھ کے دیکھا گیا پورے کا پورا حوض پانی سے بھرا ہوا. اب پانی سے بھرا ہوا یہ کیا ماجرا، بھائی دودھ کا اعلان کیا تھا، پانی. ہر بندے نے یہ سوچا تھا کہ میرے ایک گلاس پانی سے کچھ نہیں ہوگا، سب لوگ دودھ ڈالیں گے، میں پانی ڈال دیتا ہوں. ہر ایک بندے کی یہی سوچ تھی. تو ہمارے یہاں ہر ایک بندے کی سوچ یہ پیدا ہو چکی ہے معذرت کے ساتھ کہ میں نے اپنے آپ کو درست نہیں کرنا، باقی سب لوگ اپنے آپ کو درست کر لیں، ہمارا معاشرہ درست ہو جائے گا. نہیں، جب تک میں اپنے آپ کو درست نہیں کروں گا، آپ اپنے آپ کو درست نہیں کریں گی، یہ اپنے آپ کو درست نہیں، کہ ہم اپنے گھر سے جب تک ابتدا نہیں کریں گے اس وقت تک معاشرہ درست نہیں ہوگا. ہمارے اندر بہت اچھے اچھے مبلغین موجود ہیں، اچھی اچھی باتیں کرنے والے بے شمار لوگ موجود ہیں، لیکن مزہ جب ہے کہ عمل کرنے والے لوگ بھی موجود ہوں. عمل کریں گے، معاشرہ بنے گا، اچھا معاشرہ ہوگا تو انشاءاللہ حکمران بھی اچھے آئیں گے. ہم اپنے آپ کو جب تک درست نہیں کریں گے معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا رہے گی، حکمران کبھی اچھے نہیں آئیں گے ہمارے اوپر. تو مفتی صاحب یہ جو ابھی اس طرح آج کل جو حالات چل رہے ہیں تو ہم تو تباہی کی جانب بھی جا رہے ہیں. کس طرح سے؟ کیونکہ حکمرانوں کی جانب اگر ہم دیکھتے ہیں کوئی دکھائی نہیں دیتا، پولیٹیشینز وہی بار بار ریپیٹ ہوئے جا رہے ہیں جن کو ہم پہلے الیکٹ کرتے تھے، الیکشنز میں وہی انہیں کو ووٹ دیتے ہیں، واپس وہی آ جاتے ہیں. تو ہمیں تو کچھ راہ دکھائی نہیں دے رہی، اور انفرادی طور پر جیسے آپ نے کہا کہ ہمیں خود ٹھیک ہونا پڑے گا، تو بحیثیت مسلمان ہم خود ٹھیک ہونے کی کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں وہ صحیح ہونے کا نام نہیں لے رہے، پھر کیا کریں؟ دیکھیں اس میں ہم نے اپنے انتخاب کا جو کرائٹیریا بنایا ہوا ہے نا، وہ ہمارا اندھا ہے کرائٹیریا. ہمارا کوئی کرائٹیریا نہیں ہے کہ ہم نے کسی کو اگر اپنا لیڈر منتخب کرنا ہے تو اس کے اندر خصوصیات کیا دیکھنی ہیں، اس کے معاملات کیا ہیں، اس کی زندگی کیا ہے، اس کے لین دین کے معاملات کیا ہیں. ہم بس کسی کے بارے میں دیکھ لیا کہ بھائی اس کے اتنے فالوورز ہیں، اس کے اتنے چاہنے والے ہیں، بس اندھی تقلید کرتے ہوئے ہم نے اس کے پیچھے لگ جانا ہے ٹرک کی بتی کی طرح. ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ بھائی اس کی زندگی کیا ہے، اس کے دیگر معاملات کیا ہیں. یاد رکھیے گا اللہ رب العزت نے، میں نے گزشتہ پروگراموں میں بھی یہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندہ اس دنیا کے اندر آرام سے رہے، سکون سے رہے، امن کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ رہے، اور میں اس بندے کو پھر اپنی نعمتوں سے نوازوں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جب یہ چاہتا ہے نا تو پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ کرائٹیریاز بھی مقرر فرمائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے بندے دیکھ، یہ قرآن اور یہ اہل بیت، دو چیزیں میں نے تمہیں دے دی ہیں، ان کو مضبوطی سے تھامے رکھو، تمہاری زندگی بھی اچھی گزرے گی، تمہاری آخرت بھی اچھی گزرے گی. اب جب رب ذوالجلال نے ہمیں یہ کرائٹیریا دے دیا ہے کہ قرآن و حدیث اور اہل بیت اطہار، تو اب ہمیں اپنے لیڈران کو منتخب کرتے ہوئے اسی کرائٹیریا کو دیکھنا چاہیے کہ کون ایسا ہے جس کو قرآن ٹھیک سے پڑھنا آتا ہو اور قرآن پر عمل بھی کرنے والا ہو، کون ایسا ہے جو نماز پنجگانہ کی پابندی کرتا ہو اور لین دین قول و فعل کے اندر جس کا تضاد نہ ہو، کون ایسا ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ پر صحیح طور پر عمل کرتا ہو، جس کے ظاہری معاملات بھی ویسے ہی ہوں جیسے باطنی معاملات ہیں، ظاہر اور باطن دونوں ایک جیسے ہوں. یہ کرائٹیریا یہ جب ہم اپنی سوچ کے اندر جب تک نہیں لے کر آئیں گے اس وقت تک ہم اچھے بندے کا انتخاب کر ہی نہیں سکتے ہیں. جب ہماری سوچ ہی ایسی نہیں ہوگی، دیکھیں درخت جب بڑا ہوتا ہے اور اس کی جڑ اگر ٹیڑھی جا رہی ہے تو تنا وہ آگے ٹیڑھا ہی جائے گا، شاخیں ٹیڑھی ہوں گی. ہم شاخوں کو پکڑ کے سیدھے کرتے ہیں نا، وہ درخت کبھی سیدھا نہیں ہوگا جب تک ہم اس کی جڑ کو سیدھا نہ کریں. بنیادی طور پہ ہمیں اپنی سوچ کو درست کرنے کی ضرورت ہے. جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ قرآن و حدیث اور اہل بیت اطہار، ان کے چاہنے والے، ان پر عمل کرنے والے ہی رب ذوالجلال کی خشیت کو دل میں رکھنے والے ہوں گے، وہی دوسروں کا درد سمجھنے والے ہوں گے. تو ہمیں چاہیے ایسے لوگوں کو آگے لے کر آئیں. آپ دیکھ لیں کہ مجھے بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ ہمارے جتنے ایم این ایز ایم پی ایز ہیں، الا ماشاء اللہ، سب کی بات نہیں کرتا، ہمارے میڈیا والے جب پارلیمنٹ کے باہر جا کر ان سے انٹرویو کرتے ہیں اور جب ان سے کہتے ہیں کہ آپ دعائے قنوت سنا دیں، مجھے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑ رہی ہے، دعائے قنوت جو روزانہ نماز میں، وطر میں، عشاء کی نماز میں پڑھی جاتی ہے، انہیں وہ تک یاد نہیں ہے. جس کو دعائے قنوت یاد نہ ہو تو مجھے بتائیے وہ نماز نہیں پڑھتا ہوگا. بالکل. اب جب نماز نہیں پڑھتا ہوگا، وہ نماز پنجگانہ جو فرض ہے بندے کے اوپر، جو اللہ کا فرض بندہ ادا نہیں کر رہا ہوگا، تو مجھے بتائیے کہ وہ عوام کا فرض ادا کر سکے گا؟
سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہماری ایک سوچ بن چکی ہے کہ ہم نے حکومت کے اندر آنا ہے، اپنا پیٹ بھرنا ہے، اپنے خزانے بھرنے ہیں، اپنے بچوں کو درست کرنا ہے، اپنے خاندان کو درست کرنا ہے، اور اس کے بعد حکومت ختم ہوگی، ہم نے نکل جانا ہے اس ملک سے. عوام کی خدمت کے لیے وہی شخص میدان میں آئے گا جس کو اللہ اور اس کے رسول کا خوف ہوگا، جس کے دل کے اندر خدمت کا جذبہ ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ اللہ اور اس کے رسول کا خوف بھی ہوگا. اور وہ ایسا بندہ ہوگا جسے قرآن بھی صحیح آتا ہوگا، جسے نمازیں بھی صحیح آتی ہوں گی، جو واقعی عوام کی خدمت کے جذبے سے سرشار ہو کر میدان میں آئے گا. اس طرح کے سوچ کے لوگ جب بھی آئیں گے جب ہماری سوچیں بدلیں گی. ہم قرآن کو اپنائیں گے، قرآن کی تعلیمات کو اپنائیں گے، احادیث مبارکہ پر عمل کریں گے، جب ہی ایسے حکمران ہمیں میسر ہوں گے. ایسی بات نہیں ہے کہ ایسے لوگ ہمارے ملک کے پاکستان کے اندر ہے ہی نہیں، ایسے لوگ موجود ہیں، ایک سے ایک ہیرے موجود ہیں ملک پاکستان کے اندر، لیکن وہ اس وقت سامنے آئیں گے جب عوام اپنے آپ کو بدلے گی انشاءاللہ. یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، اللہ رب العزت کا قانون ہے. یہ بالکل ہم سب کو مشترکہ طور پر بدلنا ہوگا. یہاں پر ریحان کی آواز میں شامل کرتے ہیں ایک اور کلام. جی ریحان. جی ناظرین، ویلکم بیک ٹو دا شو. آپ لوگ دیکھنا آپ کا فیوریٹ مارننگ شو جس کا نام ہے مسکراتی صبح. مفتی صاحب کی جانب بڑھیں گے. مفتی صاحب، اب آج کل کا جو زمانہ ہے اس طرح کے اس میں کیسے زندگی گزارے؟ ایک سکون دہ زندگی ہو، ایک آرام دہ زندگی ہو، کس طرح سے گزارے؟ کیونکہ گزر بسر تو ویسے ہی بہت زیادہ پرابلم ہو گئی ہے ہم لوگوں کو کہ ہمارے معاشی حالات بہت خراب ہیں، اس میں ہم بے سکونی کا بھی شکار ہیں. ہم لوگ جو ہے بہت ذہن میں بہت سارے سوالات ہیں اور سمجھ نہیں آ رہا کہ کس راہ کی طرف گامزن ہو. تو آپ دین اسلام کی طرف سے ہمیں یہ بتائیے کہ ہمیں اب کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، قرآن پاک کی آیت مبارکہ میرے ذہن میں آئی آپ کے اس سوال سے. اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ان الشیطان یعیدکم الفقر ویأمر بالفحشاء. بے شک شیطان جو ہے وہ آپ کو ڈراتا ہے فقر سے، تنگ دستی سے، غربت سے، بھوک کے ذریعے مر جانے سے، اور وہ تمہیں بے حیائی کا راستہ دکھاتا ہے. موجودہ صورتحال جو ہے نا یہ ایسی ہے کہ ہر انسان جو پیسے کماتا ہے وہ بھی سکون چاہتا ہے، اور جس کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ بھی سکون چاہتا ہے. بے سکونی دونوں کے پاس ہے. لیکن اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اگر سکون چاہتے ہو تو سکون میرے ذکر کے اندر ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، سکون چاہتے ہو تو سکون میرے ذکر میں ہے، میرے ذکر کی طرف ہو. اللہ کا ذکر کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے نمازوں کی پابندی کرنا، اللہ کا ذکر ہے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنا، اللہ کا ذکر ہے اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے بیان کردہ فرمودات کے مطابق گزارنا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان تمام معاملات سے بچ جائیں، ہماری زندگی کے اندر سکون آ جائے، ہمیں اپنی زندگی کو دین اسلام کے مطابق ڈھالنا بے انتہا ضروری ہے، جو کہ ہم نہیں ڈھال رہے ہیں. اب جب دین حیات کے مطابق، دین اسلام کے مطابق ہم نے اپنی زندگی کو ڈھال لیا، تو یاد رکھیے گا جس کے پاس پیسہ نہیں ہے، جو غریب سے غریب تر ہے، اس کے گھر کے اندر بھی سکون آ جائے گا، اور جو امیر سے امیر تر ہے اس کے گھر کے اندر بھی سکون آئے گا. غریب کے گھر میں کیسے سکون آئے گا اور امیر کے گھر میں کیسے سکون آئے گا؟ غریب کو پتہ ہے کہ میں جس پریشانی میں مبتلا ہوں مجھے اس میں صبر کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اللہ کا حکم ہے، وہ اس پہ عمل کرے گا، صبر کرے گا. اللہ تعالیٰ اس صبر کا اجر اسے کیسے عطا فرمائے گا؟ امیر جب اس بات پر عمل کرے گا کہ مجھے میرے رب نے زکوٰۃ دینے کا حکم ارشاد فرمایا، مجھے میرے رب نے غریبوں کی مدد کرنے کا حکم فرمایا، وہ اس پر عمل کرے گا، وہ غریب کی مدد کرنے کی سوچے گا، پھر وہ اپنے مال کو سرکولیٹ کرے گا غریبوں کی طرف. جب وہ غریبوں کی مدد کرے گا تو غریب کے دل کے اندر اس کے متعلق عزت پیدا ہوگی، پھر یہ غریب اس کے کام آئے گا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کا ایک نظام بنایا ہے. اب اگر امیر اپنے مال کو سنبھال کے رکھے اور کسی کو نہ دے، اور غریب اپنی غربت کا رونا روتا رہے، نہ وہ امیر کے کام آئے گا نہ امیر غریب کے کام آئے گا، دونوں کے پاس بے سکونی رہے گی. یہ صرف میں انفرادی طور پہ بتایا، اس کو پھر اجتماعیت کی طرف آپ لے جائیں تو آپ کو رزلٹ خود پتہ چل جائے گا. دونوں نے اسلام کو چھوڑا ہوا ہے اور دونوں بے سکونی کا شکار ہیں. دونوں اسلام کو اپنا ضابطہ حیات مان لیں اور اس پہ عمل کرنے لگ جائیں، دونوں کے معاملات بھی پورے ہونے لگیں گے اور دونوں کی زندگی کے اندر سکون بھی آ جائے گا. یہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ دین اسلام کے اوپر آپ عمل کریں، آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی. اور پھر بات سے بات نکلی خودکشی والی جو بات آپ نے بیان کی، اس میں بھی یہ حکم ہے. حدیث مبارکہ میں بیان فرمایا گیا کہ دنیا جو ہے وہ آخرت کی کھیتی ہے. یہاں جو کچھ آپ بو کر جاؤ گے وہ آخرت میں کاٹو گے. یہاں ہم اگر اچھے کام کر کے اچھائیاں بو کر جائیں گے تو آخرت میں اچھائیاں کاٹیں گے. یہاں اس دنیا کے اندر واویلا مچانا، عدم برداشت اور آپس میں ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا اور جناب والا دیگر ساری برائیوں کے اندر مبتلا رہ کر ہم اگر اپنی زندگی گزار دیں گے، آخرت میں ہمیں کچھ نہیں ملے گا، آخرت میں حصہ نہیں. حدیث مبارکہ ہے
उसका मफ़हूम ऐसे लोगों के लिए यह हदीस मुबारक है जो मुसीबत का शिकार हैं, जो परेशानियों का शिकार है, उनके लिए यह हदीस मुबारक। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कल बरोज़ क़यामत जब अल्लाह तबारक व तआला इनामात दे रहा होगा लोगों को, तो कुछ लोग ऐसे होंगे कि जिनको इनामात दिए जा रहे होंगे, वो लोग पूछेंगे ये इनामात किस अजर के बदले में है। तो उनसे कहा जाएगा इनको दुनिया के अंदर हमने कुछ मुसीबतें दी थी, इनके ज़िम्मे मुसीबतें थी या इनके ऊपर मुसीबतें आई थी, उन मुसीबतों के ऊपर इन्होंने सब्र किया था। इस सब्र की बिना पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन्हें ये अजर से नवाजा है। हदीस मुबारक के अल्फाज हैं, लोग उस वक्त तमन्ना करेंगे, ऐ काश ये मुसीबतें हमारे ऊपर भी पड़ जाती दुनिया में। यहाँ तक हदीस मुबारक बयान किया गया, लोग कहते हैं काश कैंची के ज़रिए से कोई हमारी खाल काटता और उस पे हम सब्र करते, यानी कोई हमारे ऊपर इतना जुल्म करता दुनिया में, कैंची से हमारी खाल काटता और हम उसके ऊपर सब्र करते और उस सब्र का अजर आज के दिन हमें मिलता, तो हम इस बात पर खुश थे। छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर हम परेशान हो जाते हैं, लेकिन इस हदीस मुबारक की रोशनी में तो ये कहा जा रहा है कोई हमें कैंची से हमारी खालें काटता तो हम उस पर सब्र करें और इसका अजर अल्लाह ताला हमें अता फरमाए। तो सब्र का बेपना अजर है। इसी वजह से अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, सब्र करने वाले के साथ मैं हूँ। अल्लाह ताला फरमाता हर एक अमल का अजर सवाब मुकर्रर किया अल्लाह ताला ने, लेकिन जब बात आई सब्र की तो फरमाया सब्र का कितना बड़ा अजर है। फरमाया इस बात को छोड़ दो, बस तुम ये समझ लो कि सब्र करने वाले का अजर मैं खुद हूँ, और जिसका रब हो जाए तो उसकी तो सारी मुश्किलात ख़त्म हो जाती हैं। सुभान अल्लाह। मुफ्ती साहब आपने बहुत खूबसूरती से रोशनी डाली इस बात पर। मुझे ये बताइएगा, लोग ये समझते हैं कि हम परेशान हैं, हमें मुसीबतें हैं, तो हम जो है वो सदका देते हैं, तो क्या सदका सिर्फ पैसों से ही दिया जा सकता है, या किसी की परेशानी सुनकर या उसको दिलासा देकर या उसको अच्छा मशवरा देकर या उसकी मदद करके भी हम सदका दे सकते हैं? देखें, सदका बेसिकली है क्या? पहली बात तो ये कि सदका वाकई मुसीबतों को टालता है। ये तो हदीस मुबारक है कि सदका बलाओं को दूर करता है, मुसीबतों को टालता है। लेकिन सदका क्या? सदका सिर्फ पैसा ही सदका नहीं है, सदका है दूसरे की मदद करना। अब मदद किस तरीके से हो सकती है? एक शख्स है, उसको पैसों की ज़रूरत है, तो आपने पैसों के ज़रिए से उसकी मदद कर दी। एक शख्स है, उसको आपकी मुस्कुराहट की ज़रूरत है, आपने अपनी मुस्कुराहट से उसकी मदद कर दी। एक शख्स है, उसको आपके दिलासे की ज़रूरत है, आपने उसको दिलासा दे के उसकी हिम्मत बंधा दी। एक शख्स है, उसको जनाबे वाला रोटी की ज़रूरत है, आपने उसको खाना खिला दिया, आपने उसका पेट भर दिया। जिस शख्स को जिस चीज़ की ज़रूरत हो, आपने उसकी ज़रूरत को पूरा कर दिया, ये आपकी तरफ से सदका हो गया। यहाँ तक हदीस मुबारक में बयान फरमाया गया, आप रास्ते में चल रहे हैं, रास्ते में अगर कोई तकलीफ दे चीज़ पड़ी है, आप उसको हटा दो, ये आपके लिए सदका है। सुभान अल्लाह। आपने किसी को एक गिलास पानी पिला दिया, ये उसके लिए सदका है। आप दूसरों के काम आना शुरू हो जाएं, आपकी तरफ से ये सदका शुरू हो गया। और जैसे ही आपने ये अमल शुरू कर दिया, आपकी ज़िंदगी के अंदर जितनी मुसीबतें, जितनी परेशानियां आ रही होंगी, आहिस्ता आहिस्ता करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके इस अमल की वजह से वो दूर होती चली जाएंगी। लेकिन ये सोच पैदा हो जब ना हम किसी के साथ भलाई करके खुश नहीं हैं, इल्ला माशाअल्लाह, सबकी बात नहीं करता, बेशुमार अच्छे लोग भी मौजूद हैं। हम चाहते हैं कि हम राहत में रहें, अगला बंदा तकलीफ़ में हो, मुसीबत में हो, हमें कुछ इससे सरोकार नहीं। इसकी बेशुमार मिसालें हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर, सड़कों के ऊपर आपको नज़र आ जाएंगी। हम सड़कों के ऊपर आते जाते किसी की परेशानी का ख्याल नहीं करते। बारिश हो जाए, अपनी गाड़ी इतनी तेज़ी के साथ भगा कर लेकर जाएंगे, आसपास जितने उनके ऊपर पानी, सारा कीचड़ विचड़ सब जा रहा होगा, हम उसकी परेशानी का ख्याल नहीं करेंगे। हम गाड़ी में बैठे, हम महफूज हैं। इसी तरीके से हम अगर बाइक पर हैं, अपनी बाइक इस तरीके से भगा कर लेके जाएंगे, उसका पानी उड़कर दूसरे लोगों के ऊपर जा रहा होगा, पीछे गंदा पानी, हमें परवाह नहीं, हम तकलीफ दे रहे हैं ना लोगों को, अजियत का बायस बन रहे हैं। हालांकि हुक्म क्या है? दूसरों की मदद करो, ये सदका है आपकी तरफ से। हम सदक़े का अपोजिट कर रहे हैं, तो फिर परेशानियाँ आ रही हैं हमारे ऊपर। जिस दिन हमने ये सोच लिया और जिस दिन हमने इस पर अमल करना शुरू कर दिया कि हमने अपनी ज़िंदगी के अंदर अपनी ज़ात से किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचानी, नंबर एक, और अपनी ज़ात से दूसरों की मदद करनी है, उसी दिन से हमारी ज़िंदगी आसान होना शुरू हो जाएगी। ये बात आप नोट कर लीजिए, ये अल्लाह और उसके रसूल का फरमान है। हम दूसरों के लिए आसानियाँ करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला हमारे लिए आसानियाँ पैदा फरमाएगा। वो शेर है ना कि आप, उसका मफ़हूम बयान कर रहा हूँ, आप अहले ज़मीन के ऊपर रहम करो, अहले ज़मीन की मदद करो, रब्ब ज़ुल जलाल अर्श बरी पर तुम्हारी मदद फरमाएगा। वो अल्लाह है, उसने हमें पैदा किया, वो रब है। वो रब हो के ये फ़रिश्तों के सामने बरमला ऐलान फरमाता है, ए फ़रिश्तों, ये इंसान होकर, मखलूक होकर दूसरों के ऊपर रहम कर रहा है, मैं तो रब हूँ ना, तो मैं रब होकर क्या इसके ऊपर रहम नहीं करूँगा कि जो मेरी मखलूक के ऊपर रहम कर रहा है?
تو ہم جب لوگوں کے اوپر رحم کرنا شروع کر دیں، لوگوں کی مدد کرنا شروع کر دیں گے تو اللہ رب العزت ہماری مدد آٹومیٹک کرنا شروع کر دے گا، مصیبتیں آٹومیٹک ہماری زندگی سے ایک ایک کر کے دور ہونا شروع ہو جائیں گی۔ یہی دین اسلام کا ہمارے لیے سبق ہے۔ ماشاءاللہ مفتی صاحب، کچھ لوگ جو ہیں جیسے ہمارے پاس آتے ہیں، تقاضا کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی راہ میں یا اللہ کے واسطے ہمیں اتنے پیسے دے دو، یا بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں، اللہ کے نام پہ مانگ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ہمیں ان کے کپڑے دیکھ کر ظاہری طور پہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ مستحق نہیں ہے، لیکن بہت سے لوگ جو وہ اس لیے دے دیتے ہیں کہ یار یہ مجھ سے اللہ کے نام پہ مانگ رہا ہے تو میں دے دوں۔ بہت سے لوگ تحقیقات کرتے ہیں، تو کیا طریقہ کار ہونا چاہیے؟ یہ جو بھیک دینے کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے کہ اللہ کے نام پہ ہم دے دیں تو یہ ہمارا جو ہے وہ ایکسیپٹ ہو جائے گا؟ دیکھیں، اس میں یہ ہے کہ انما الاعمال بالنیات، آپ کی نیت تو اللہ کی رضا ہے، اگلا بندہ جو ہے وہ اللہ کا نام لے کے وہ عادی ہے ایک طرح سے، ٹھیک ہے۔ اب ایسے لوگوں کی سرکوبی کرنا بھی ضروری ہے کہ جو لوگ مستحق نہیں ہوتے لیکن مانگنا ان کا پیشہ ہے، وہ پیشہ ور ہوتے ہیں، تو اب ان لوگوں کو اگر دیتے چلے جائیں تو یہ تو اور زیادہ مطلب آپ دیکھ لیں بازاروں کے اندر، مارکیٹوں کے اندر کس قدر بھرمار ہے ان لوگوں کی۔ تو بہتر یہ ہے کہ اگر آپ کو لگے آپ کا دل مطمئن نہیں ہے نا تو آپ اچھے انداز میں منع کر دیں، اگر منع نہیں کر رہے اچھے انداز میں تو زیادہ نہ دیں، کچھ تھوڑا بہت دے دیں، مثال کے طور پہ کچھ کھلے پیسے سکے رکھ لیں اپنے پاس، تاکہ آپ کے دل کے اندر یہ نہ ہو کہ آپ نے منع کر دیا، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات وہ ہمارے لیے نمونہ حیات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در مبارکہ کے اوپر جو شخص بھی سائل بن کر آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ضرور عطا فرمایا، کسی کو خالی نہیں لوٹایا۔ تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کے اوپر عمل کر کے کوشش یہ کرنی کسی کو خالی نہ لوٹائیں، کم سے کم دے دیں۔ لیکن جب ہم مدد کرنا چاہتے ہیں نا، ہم چاہتے ہیں کہ ہم مدد کریں مستحق کی، تو اس کا طریقہ میں نے بیان کیا، اڑوس پڑوس میں، رشتہ داروں میں، اعزاء اقرباؤں میں نظر رکھیں، ہم ادھر نظر نہیں رکھتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے یہ زبردستی لینے والے آ جاتے ہیں پھر ہمارے پاس، یہ زبردستی مانگنے والے ہیں نا، یہ پھر کہتے ہیں دو ہمیں دو، تو جب ہم پہلے سے آلریڈی دے رہے ہوں گے تو ان کو منع کرتے ہوئے ہمیں برا بھی نہیں لگے گا۔ اگر ہم آلریڈی کسی کو کچھ نہیں دے رہے ہوں گے تو اچانک سے یہ مانگنے والے پیشہ ور ہمارے سامنے آ جاتے ہیں تو پھر ذہن میں خیال آتا ہے چلو یار کچھ صدقہ نکال ہی دیں، تو اس طرح صدقہ صحیح معنوں میں ادا نہیں ہوتا، کہ جب تک مستحق تک چیز نہ پہنچے اس وقت تک آپ کا صدقہ ادا نہیں ہوگا، اور صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے تو مستحق تک پہنچائیں گے، جب ہی بلائیں ٹلیں گی ہماری۔ تو بہتر یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو ہلکا پھلکا دے کے، کچھ تھوڑا بہت کم سے کم سکے وغیرہ دے کے ان کو نمٹا دیا جائے، لیکن یہ صدقہ اصل مستحق تک پہنچایا جائے۔ بالکل، اور آپ نے یہ بھی بات بہت اچھے سے بتائی مفتی صاحب کہ ضروری نہیں کہ آپ پیسوں سے ہی صدقہ دیں، آپ کسی کی خوشی پوری کر کے، کسی کی کوئی ضرورت پوری کر کے، کسی کو مشورے کی ضرورت ہے اس وقت اس کے کام آنا سب سے بہترین صدقہ ہے۔ اچھا، اس میں ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں بڑی بہترین، آپ کو پیشہ ور جو مانگنے والے ملیں گے نا، آپ ان سے سوال کیجئے گا کبھی، مثال کے طور پہ کوئی آ گیا کہ مجھے کھانا کھانا ہے پیسے دے دیں، آپ ان کو بولیں ٹھیک ہے آپ کو کھانا کھانا ہے، چلے میں آپ کو کھانا کھلا دیتی ہوں۔ آپ ان کو ہوٹل پہ لے جائیں، آپ ہوٹل والے کو پیسے دے دیں، آپ بولیں اس کو کھانا دے دو، کھانا کھا لے، کبھی نہیں کھائے گا وہ کھانا، پہلے آپ کو کہے گا کھانا کھانا ہے مجھے، پھر وہ آپ کو کہے گا نہیں مجھے اپنے بیوی بچوں کے لیے لے کر جانا ہے اس لیے مجھے پیسے دے دیں۔ آپ اگر ان کو کہہ دیں کہ ٹھیک ہے اس کو آپ کھانا پیک کر کے دے دیں، جب بھی اس میں حیل و حجت کرے گا، جو بندہ اس طرح کرے تو سمجھ لیں کہ دال میں کالا نہیں بلکہ پوری دال کالی ہے، یہ پیشہ ور گداگر ہے، اور یہ صرف پیسے ہتھیانے کے لیے مجبوریاں ظاہر کر کے لوگوں کی ہمدردیاں بٹورتا ہے اور یہ مانگتا ہے۔ بے شمار ہمارے ساتھ بھی معاملات ہوئے اسی طرح، راستے میں ٹکر گئے، ان کو ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کو کھانا کھلا دیتے ہیں، تو پہلے تو مان گئے، ان کو پتہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ ہوٹل والے کو پیسے دے دیں، ہم ہوٹل والوں سے بھی سیٹنگ ہوتی ہیں جی آپ چلے جائیں گے اس کے بعد پیسے لے لیں گے، آپ ان کو بولے پارسل دو میرے سامنے اس کو ابھی، وہ جب دے گا اس کو تو وہ پھر وہ کہے گا نہیں مجھے بچوں کے لیے بھی لے کر جانا ہے، تو میں شام کو گھر جاؤں گا تو یہ تو ٹھنڈا ہو جائے گا، تو آپ مجھے پیسے دے دیں میں شام کو گھر لے کے جاؤں گا۔ سب سے بہترین ہے آپ ان کو وہیں پر ہی کھلا دیں۔ مفتی صاحب قطع کلامی کے لیے معافی، بات کنٹینیو کرتے ہیں، یہاں پہ ٹائم ہو گیا بریک کا۔ ناظرین آپ لوگ کہیں جائے گا، میں دیکھتے رہیے مسکراتی صبح۔ جی ناظرین، ویلکم بیک ٹو دا شو، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیوریٹ مارننگ شو جس کا نام ہے مسکراتی صبح۔ بڑھتے ہیں مفتی صاحب کی جانب۔ مفتی صاحب سب سے اولین صدقہ کس چیز کا ہے جو کہ اللہ پاک سب سے زیادہ پسند فرماتے ہیں؟ حدیث مبارکہ کے اندر جس بات کا بیان کیا گیا ہے وہ ہے لوگوں کو پانی پلانا۔ لوگوں کو پانی پلانا بہترین صدقہ اس لیے کہ پانی کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے، لیکن یہی پانی جب نہ ملے بندے کو تو اس وقت اس سے زیادہ قیمتی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو لوگوں کو پانی پلانا لوگوں کی ضروریات، مطلب یہ بنیادی ضرورت ہے لوگوں کی ضروریات میں سے۔ آپ باہر نکلے ہیں کہ کام کاج کے لیے تو پانی آپ کی زندگی کے لیے بے انتہا ضروری ہے، اور اسی کے لیے کہا گیا کہ لوگوں کی ضروریات کا خیال رکھتے ہوئے اگر آپ
پانی پلاؤ گے تو اس کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے پناہ ہے، اور یہ بہترین صدقہ ہے۔ اور یہ جو دینے والا جو پلانے والا ہے اس کا بھی کوئی اتنا سرمایہ اس میں نہیں لگ رہا، اور جو پینے والا ہے اس کو بڑی راحت مل رہی ہے اور اس کی بنیادی ضرورت پوری ہو رہی ہے۔ تو یہ سب سے اولین صدقہ ہے۔ اس کے لیے ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ جگہ جگہ ہمیں پانی پینے پلانے کی سبیلیں جو ہیں وہ پلانٹ یا سبیلیں اس طرح کی جگہ جگہ ہمیں لگانی چاہیے جہاں لوگوں کی آمد و رفت ہو، تاکہ لوگوں کو پانی پینے کے حوالے سے سہولتیں میسر ہوں۔ اس سے بہت بڑا اجر و ثواب اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے، بڑی بڑی مصیبتیں اور بلائیں اس سے ٹلتی ہیں۔ بالکل۔ اچھا، یہ تو انسانوں کی بات ہو گئی، ہم کہ ہم انسانوں کو کس طریقے سے پانی پلا دیں، اور اللہ پاک کو پسند ہے کہ ہم صدقہ کریں، لیکن جو جانور ہوتے ہیں، چرند پرند ہوتے ہیں، کیا ہمیں ان کا خیال نہیں کرنا چاہیے؟ جی بالکل، دیکھیں یہ صدقہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے لیے ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی ضروریات آپ پوری کریں کسی بھی طریقے سے، یہ آپ کے لیے صدقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات صرف انسانوں میں سے نہیں ہیں، چرند پرند جنات حیوانات یہ سب اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں۔ چیونٹیاں چھوٹی چھوٹی جو چل رہی ہیں تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں۔ آپ کے گھر کے اندر چیونٹیاں اگر آ جائیں تو ان کو اگر آپ آٹا ڈال دیں، یہ بھی آپ کی طرف سے صدقہ ہے۔ پرندے آتے ہیں، آپ اپنے گھر کے اوپر کسی برتن کے اندر پانی کا کٹورا چھت پہ رکھ دیں، اور یہ رکھنا چاہیے۔ تھوڑا بہت دانے باجرہ گندم کے دانے وغیرہ یہ چھت کے اوپر ڈالنے چاہیے، یہ ہمارے لیے صدقہ ہے۔ گرمی کے دنوں میں خصوصی طور پہ اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ چھتوں کے اوپر ہمیں یہ چیزیں رکھنی چاہیے، ان کا انتظام کرنا چاہیے، تاکہ چرند پرند جو اپنے رزق کی تلاش کے لیے نکلے ہوتے ہیں باہر، تھک ہار کے کہیں ان کو پانی نہیں مل رہا ہو تو وہ آپ کی چھت کے اوپر آ کے بیٹھیں اور وہاں سے پانی اور دانہ وغیرہ چن لیں، یہ ہمارے لیے صدقہ ہے۔ یہ ایسی غیر محسوس چیزیں ہیں، ہمیں نہیں پتہ ہوتا ہماری زندگی کے اندر کون سی مصیبتیں آنے والی ہیں، اور بسا اوقات وہ مصیبتیں آتے آتے ٹل جاتی ہیں۔ وہ کیوں ٹلتی ہیں؟ یہ چھوٹے چھوٹے جو صدقے والے کام ہم کرتے رہتے ہیں نا، انہی صدقے والے کاموں کی وجہ سے ہماری یہ مصیبتیں ٹلتی چلی جاتی ہیں۔ چرند پرند کو آپ دانہ دنکا وغیرہ ڈالیں، قبرستان وغیرہ آپ کا اگر جانا ہو تو وہاں پر آپ پانی وغیرہ رکھیں، وہاں دانے وغیرہ ڈال دیں۔ کبوتر وغیرہ بے شمار جگہوں پر آپ کو نظر آتے ہیں، ان کو بھی آپ دیں، لیکن ان تمام چیزوں میں اس بات کا خیال رکھنا بے انتہا ضروری ہے کہ رزق کی بے ادبی نہ ہو۔ بالکل۔ کتا بلی وغیرہ جسے ہم ناپاک جانور سمجھتے ہیں، کتے کو، بلی وغیرہ کو تو پالتے ہیں، کتے کو بھی پال لیتے ہیں لیکن ہے ناپاک جانور، اس کا بھی کھانے پینے کا خیال رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اس کو بھی اگر ہم کھانے پینے کو کچھ دے دیں اور وہ بھوکا ہے تو یہ ہمارے لیے صدقہ ہے۔ یاد رکھیے گا، ایک شخص کی حدیث مبارکہ کے اندر ایک شخص کی بخشش اسی وجہ سے ہوئی کہ اس نے ایک پیاسی بلی کو، پیاسے کتے کو کنویں سے پانی نکال کے پلایا، وہ جو پیاس نڈھال تھا، اللہ رب العزت نے اس شخص کی بخشش فرما دی۔ اور ایک ایسی عورت جو عبادت گزار تھی، اس کو صرف اسی وجہ سے جہنم کا راستہ دکھایا گیا کہ اس نے اپنے پاس ایک پالتو بلی کو رکھا اور بند کر کے کہیں چلی گئی، اسی بھوک اور پیاس کی وجہ سے وہ بلی مر گئی، اور اس کی وجہ سے اس عورت کو جہنم میں ڈالا گیا۔ یہ حالات و واقعات ہمیں ملتے ہیں اسلامی کتب کے اندر۔ بالکل۔ تو مخلوق کے ساتھ اچھائی کرنے پر بھی ہمیں اجر و ثواب ملتا ہے۔ مخلوق کے اندر صرف انسان ہی نہیں ہے، یہ کتے بلی حیوانات چرند پرند نباتات جتنے بھی ہیں سب، اور پھر سائنس تو ہمیں یہ کہتی ہے کہ درخت وغیرہ جو ہیں یہ بھی جاندار ہیں۔ یہ بھی جاندار تو جاندار ہے، ایک درخت اگر سوکھ رہا ہے اس کو پانی کی ضرورت ہے، اس کو پانی دینا یہ بھی ہم پر لازم ہے۔ ہم نے اگر اپنے احاطے کے اندر پودے وغیرہ لگائے ہیں، وہ پودے اگر سڑ رہے ہیں، جل رہے ہیں، پانی نہ ملنے کی وجہ سے، ہماری عدم توجہی کی وجہ سے، ہم پر لازم ہے کہ ہم ان کا بھی خیال رکھیں، ہم ان کو بھی پانی دیں تاکہ وہ پھلیں پھولیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ہم ان کا خیال رکھیں گے، ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کا خیال رکھیں گے، اللہ رب العزت ہمارا خیال رکھے گا۔ بے شک۔ یہ اس کی مثال میں یوں دے دوں، اللہ رب العزت ہر طرح کی مثالوں سے پاک ہے، لیکن بندوں کو سمجھانے کے لیے، ہمارے اگر بچے ہوں، ہمارے اہل و عیال ہوں، کوئی شخص آ کر اگر ہمارے بچوں کا خیال رکھے تو ہمیں اس بندے کی، مطلب ہمارے دل کے اندر اس بندے کے لیے رحم پیدا ہو جاتا ہے، یار وہ ہمارا خیال رکھ رہا ہے، ہمارے بچوں کا خیال رکھتا ہے، تو کیوں نہ اس کو جس چیز کی ضرورت ہو ہم اس کا خیال رکھ دیں۔ یہ فطری عمل ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات صرف انسان ہی نہیں ہیں، پوری کائنات کے اندر جتنے بھی لوگ موجود، جتنے بھی چرند پرند حیوانات نباتات، یہ سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے کسی بھی مخلوق کا خیال کریں گے، کسی بھی ضرورت کا خیال کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت فوراً ہماری طرف متوجہ ہوگی۔ رب ارشاد فرمائے گا یہ بندہ میری مخلوق کا خیال رکھ رہا ہے۔
حالانکہ مخلوق کا خیال رکھنا تو میرا کام ہے، یہ بندہ رکھ رہا ہے تو کیوں نہ میں اس کا خیال رکھوں، سبحان اللہ. کیوں نہ میں اس کی مصیبتوں کو دور کروں، کیوں نہ میں اس کی پریشانیوں کا حل نکالوں. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر کرتا ہے، پھر اعلان فرما کر کرتا ہے، فرشتوں دیکھو اس بندے نے میری مخلوق کا خیال رکھا، میں اس کو نوازتا ہوں، سبحان اللہ. میں اس کی پریشانیوں کو دور کرتا ہوں، میں اس کے رکے ہوئے سارے کاموں کو میں ایک ایک کر کے میں جو ہے وہ پائے تکمیل تک پہنچاتا ہوں. اور یہ ہوتا ہے ایسا. بے شک. لوگ صدقہ کر کے تو دیکھیں پورے معاشرے کے اندر ایک ایسی تبدیلی پیدا ہو جائے گی، لوگ حیران رہ جائیں گے ہماری زندگی کے اندر یہ آسانیاں کیسے پیدا ہو گئیں. بالکل. لیکن یہ انفرادی طور پہ ایک بندے کو تو کرنا ہے، اس کو دیکھا دیکھی دوسرے بندے نے بھی کرنا ہے. ایگزیکٹلی. کیونکہ ایک بندے کی چینج سے جو ہے وہ پورا معاشرہ چینج نہیں ہوگا. ایک بندہ اپنی ذمہ داری سمجھ کے یہ بات پوری کرے اور اس بات کو سمجھے کہ ایک دوسرے کی مدد کرنے میں کتنی عافیت ہے. جو ہمارے بڑے بوڑھے کہتے ہیں کہ کر بھلا ہو بھلا. ہو بھلا، بالکل ایسے. تو وہ اسی طریقے سے ہے کہ اگر آپ کسی کی بھلائی کے لیے کوشاں ہوں گے، کوشش کریں گے، اور آپ کی ایک چھوٹی سی کوشش آپ کو نہیں پتا کہ آپ کی جو ہے روز محشر میں بخشش کا باعث بن جائے. جی. اور دوسری بات یہ کہ کسی کی نیکی ضائع نہیں ہوتی ہے. بے شک. اور حدیث مبارکہ کے اندر یہ فرمایا گیا ہے کہ کسی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو چھوٹا سمجھ کے کبھی نہ چھوڑو. کسی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو چھوٹا سمجھ کے سبحان اللہ. کبھی نہ چھوڑو. اور بڑے سے بڑا گناہ جو ہے نا وہ اگر سامنے ہے تو اس کو مطلب اس کے قریب بھی مت جاؤ، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا. گناہ کے تو قریب نہیں جانا. لیکن بعض اوقات ہم کہتے ہیں نا یار راستے میں کوئی رکاوٹ والی چیز پڑی ہے، صدقہ ہے، ہم یہ سوچ کے چھوڑ دیں اس کو، یہ چھوٹا سا، ہم تو بڑا صدقہ کرنے والے ہیں، ہم تو لاکھوں روپے دینے والے ہیں، اس کو کیوں ہٹائیں. تو یہ غلط سوچ ہے. بالکل. چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو نہیں چھوڑو، راستے سے رکاوٹ ہٹا دو. آپ کسی کو اگر ایک گلاس پانی پلانا ہے نا تو آپ یہ سوچ کے مت اس کام سے پیچھے ہٹیں. ہم نے تو بڑی بڑی سبیلیں لگائی ہوئی ہیں، ہم نے تو بڑے بڑے جناب ٹینکر مسجدوں کے اندر ڈلوائے، اس کو ایک گلاس کیوں پلاؤں میں پانی، میری شان میں کمی ہو جائے گی، میں اس کو ایک گلاس پلا دوں گا. تو یہ بہت غلط بات ہے. چھوٹی نیکی، چاہے نیکی چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اللہ رب العزت کے نزدیک اس کا اجر و ثواب بے پناہ ہے. بالکل. اور اللہ رب العزت کیا پتہ اس ایک گلاس کے صدقے ہماری بخشش و مغفرت فرما بے دے. شک. سبحان بندے کا یہ عمل انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند آ جائے. وہ اللہ ہے، وہ خدا ہے، وہ پروردگار ہے. اس کے اوپر لازم نہیں ہے کہ ہماری ساری نیکیاں قبول فرمائے، لیکن جس کے اوپر رحم کرنے پر آ جائے وہ رب، تو پھر اس کی ایک چھوٹی نیکی کو بھی سمندر کے جھاگ کے برابر کر دیتا ہے وہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مفتی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ سے پھر ملاقات ہوگی. ضرور انشاءاللہ. ریحان آپ کا بھی بہت شکریہ. انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ سے بھی پھر ملاقات ہوگی. ناظرین یہاں پر ٹائم ہو گیا ہے ختم. اپنی ہوسٹ، اپنی دوست، اپنی پیاری سی سہیلی کہکشاں فیصل کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ لوگوں سے پیر کے روز ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے، ہمیشہ کے لیے، پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. فی امان اللہ. حافظ.